शॉर्ट किए ताकि ज़्यादा लोगों को आसानी हो जाए इंशाल्लाह। तो आप इसका देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम का कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। मस्जिद वन मूवमेंट मुसलमान हिंद माजी हाल और मुस्तकबिल, कल आज और कल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, उलमाए कराम, आइम्माए मसाजिद, जिम्मेदारान कौम व मिल्लत, इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 800 सालों से ज्यादा हुकूमत की है। इस मुल्क को एक मजबूत निज़ाम हुकूमत दिया गया। यहाँ के सेकुलर किरदार व वक़ार को न सिर्फ बहाल किया है, बल्कि इसकी बुनियादों को बरकरार रखने और यहाँ के गंगा जमनी तहजीब की मजबूती के साथ देश में अमन व अमान और हिंदू व मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने में कलीदी रोल अदा किया है। एक जायजे के मुताबिक मुल्क में मुस्लिम आबादी 14% से कुछ ज्यादा है, जिसका 74.5% हिस्सा शुमाले हिंद में और 25.5% हिस्सा जुनूबे हिंद में रहता है। मुशाहिदा बतलाता है कि हिंदुस्तान के 5 सूबे ऐसे हैं जहां मुसलमानों की हालत हर लिहाज से पसमानदा और सख्त तशवीशनाक है, यानी बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, आसाम और राजस्थान। इन सूबों के नामों से पहले हुर्फ को लेकर हमने मुख्तसर में इनको बीमार कहा है, क्योंकि इन सूबों में मुसलमान दीगर सूबाजात के तालीमी व इक़्तिसादी एतबार से इंतहाई पसमानदगी के शिकार। ये भी दुरुस्त है कि जुनूबे हिंद यानी साउथ इंडिया के मुसलमान तालीमी व इक़्तिसादी एतबार से शुमाली हिंद यानी नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों से बेहतर पोजीशन में है। इसलिए वजह तौर पर कहा जा सकता है यहाँ के मुसलमान अब इस्लामी व दीनी मैदान में भी पेश नजर आ रहे हैं। अलग अलग सर्वे की रोशनी से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि देश की 14% वाली मुस्लिम आबादी मुसलमान महज IAS IPS में 3% है, 4% से ज्यादा महकमे सेहत में, 4% इंडियन रेलवेज के चौथे दर्जे की मुलाजिमत में, 6% पुलिस फोर्स में है, जबकि मिलिट्री में 1% मुसलमान भी नहीं है। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक सच्चाई ये है कि मुल्क की जेलों में कैदियों में 20.9% मुसलमान ही हैं, तो मुल्क की सड़कों पर 25% भीख मांगने वाले भी मुसलमान ही हैं। अल-मुख्तसर ये कि मजमूई तौर पर दीगर अक़वाम हिंद के मुकाबले में हमारी हालत इल्म व हुनर, सेहत व तालीम और सनत व हरफत में गर्ज हर मैदान में दलितों से भी ज्यादा गई गुजरी है, और शदीद खौफ है कि अगर अभी से अपने हालात बदलने की हमने संजीदा कोशिश ना की तो आने वाले दिनों में हम इस मुल्क की एक नई दलित कम्युनिटी बनकर उभरेंगे। फिर उसके बाद शायद सदियों में कहीं जाकर हमारी नस्ल एक ताबनाक मुस्तक़बिल का ख्वाब देखने के लायक बन सके। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, वो कौम नहीं लाए थे हंगामाए फरदा, जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। हमें क्या करना है? मौजूदा मुस्लिम हालात को बदलने के लिए हमें 2 लाख से ज्यादा NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। 2 लाख से ज्यादा स्कूलों की जरूरत है, लाखों डॉक्टर और लाखों नर्सों की जरूरत है, और स्लम इलाकों में बसने वाले 10 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर करने की जरूरत है, ताकि
غریبی کی ریکھا سے انہیں اٹھا کر اور کرائم و جرائم کے وحشتناک ماحول سے انہیں بچا کر ایک خوشحال و باوقار زندگی دی جا سکے۔ وہی قوم ترقی کرتی رہے جو سائنس، تحقیق اور ترقی میں حصہ لیتی ہے۔ ماضی میں مسلمان سائنٹسٹ تھے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں بھرپور حصہ لیتے تھے، اس لیے ترقی کرتے۔ آج ملک میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے کم از کم 36,000 سائنٹسٹ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ضرورت ہے۔ ان تمام اور اس طرح کے دیگر اہم امور کو انجام دینے کے لیے ایک اندازے کے مطابق 21 لاکھ کروڑ روپیوں کی ضرورت ہے۔ مسجد اور ٹیکنالوجی کا تال میل۔ ہمارے مساجد کے اطراف میں 4 قسم کی مسلم آبادی رہتی ہے۔ 1 مالدار، 2 درمیانی طبقہ، 3 غریب لوگ اور 4 بہت زیادہ غربت کے شکار۔ مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مسجد کے اطراف میں رہنے بسنے والی مسلم آبادی کے سماجی و مالی اور تعلیمی و اخلاقی احوال کا سنجیدہ سروے کرے اور اس کی ایک پائیدار رپورٹ تیار کرے۔ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کے 4 مخصوص طبقات کی خدمات لینا بے حد ضروری ہے۔ 1 علماء، 2 مالدار لوگ، 3 بزنس مین اور 4 تنظیمات جیسے NGOs۔ مسجد کی سرگرمیاں۔ کون نہیں جانتا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے نیک حضرات ہمیشہ آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے چندہ دیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کروڑوں کی مالیت سے بنی مسجد کی عمارت کا استعمال دن میں صرف 3 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، یا پھر سال میں چند راتوں کے لیے؟ بقیہ اوقات میں اس عمارت کا استعمال بالکل نہیں ہوتا۔ اگر ہفتے بھر، مہینے بھر اور سال بھر خدا کی بندگی کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کی ہمہ جہت اسلامی و روحانی، اخلاقی و تعلیمی اور سماجی و اقتصادی فروغ و ترقی کے لیے ہم مسجد کا استعمال کریں تو بلا شبہ تعمیر مسجد میں حصہ لینے والوں کے حق میں 24 گھنٹے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، یعنی یہ کہ مساجد میں علماء کی ملاقات، تاجروں کی ملاقات، قائدین قوم کی ملاقات، ڈاکٹرز و وکلا کی ملاقات، دانشوروں کی ملاقات، وظیفیات افسروں و سرکاری ملازموں کی ملاقات اور طلباء کی ملاقات پر مشتمل ہمیں ایک ٹھوس لاہ عمل طے کرنا ہوگا تاکہ مسجد کے اطراف کا ماحول ہر پہلو سے ترقی کرے اور محلے میں مسلمان ایک باوقار اور صحت مند معاشرے کی تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکے۔ مسجد ون موومنٹ کے مقاصد یہ ہے کہ مسجد کو مرکز بنا کر علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت پوری انسانیت کو ایک کنبہ سمجھتے ہوئے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ غریب و مسکین مریضوں کا طبی علاج و معالجہ کرنا ہے۔ اس طرح سے نفرت کے ماحول کو امن و محبت سے بدل دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی، مسجد ون موومنٹ کی تحریک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسلمانوں کے دستاویزات کو درست کیا جائے اور وقتاً فوقتاً سرکاری اسکیموں سے عام مسلمانوں کو عملاً آگاہ و باخبر کیا جائے، مگر یاد رکھیں کہ ہمیں حالات کو بگاڑنے والوں کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ ماحول کو پرامن و خوشگوار بنانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے فالوورز بنائے، بلکہ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈرز پیدا کرتا ہے۔ ہمیں چراغ بننا ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست ملے یا دشمن۔ 3 اصول۔ مذکورہ قومی و اجتماعی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں 3
اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اول معاف کرنا اور معافی مانگ لینا۔ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگی اور کسی کو معاف کر دیا۔ دعا صبر سے کام لینا۔ بھوکے رہتے تھے خود، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ سن، جو بھی کرنا رضائے الہی کے لیے کرنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ آخری بات یہ کہ بے شک کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کام بنانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہے۔ پریزنٹیشن دیکھیے یہ ملک میں ہمارا مسلمانوں کا حالت آج کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم لوگ بہت سارے ڈبیٹ ڈسکشن میٹنگس کرنے کی ضرورت نہیں، سب لوگ کو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں 18,000 لوگ پچھلے 30 سالوں سے ڈیڈیکیٹڈلی کمٹمنٹ کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے آج سم پریوار کے ساتھ بیٹھے۔ 18,000 لوگ 30 سال 1 روپے سیلری لیے بغیر، کمٹمنٹ کے ساتھ گھر گئے بغیر، فیملی سے چھوڑ کے محنت کیے، اس لیے وہ لوگ جا کے سطح پہ بیٹھے۔ اگر ہمارا قوم میں 20 کروڑ لوگ ایسے محنت کرنا بلکہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر 2,000 لوگ بھی چراغ بننے کے لیے کوشش کریں گے اور قربانی کر کے دیکھے کام کرنے کو شروعات کر لیا تو انشاءاللہ یہ قوم کا حالت بھی ضرور بدلے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے اتنا نہیں، اب وقت ایسے آ گیا ہے ہماری یہ قوم یہ حالت پہ آ کے پہنچا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ ہم لوگ ہی ہیں نا۔ فرسٹ ذمہ دار میں ہوں، میرے غلطیوں کی وجہ سے، میرے ناکامیوں کی وجہ سے یہ قوم ادھر آ کے پہنچا ہے۔ سیکنڈ ذمہ داری کون ہے؟ آپ۔ تیسرا ذمہ داری کون ہے؟ ہم جس کا نام بولنا چاہتے ہیں، نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں، ان کا۔ تو فرسٹ کون ہے؟ میں۔ تو میرے غلطیوں کی وجہ سے یہ قوم آج آ کے ادھر کھڑا ہے۔ ادھر میں اس کا حصہ دار، یہ اتنا کمزور ہونے کا حصہ دار میں ہوں۔ تو ابھی الحمدللہ بہت سارے اچھے لوگوں کا محنت کی وجہ سے پھر سے یہ قوم جو زمین تک جا کے پہنچ گیا تھا، اس سے نیچے جانے ابھی جگہ نہیں ہے، تو پھر سے اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اور سلولی اوپر آ رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ وہ اوپر آنے کا اس سے کوشش میں حصہ دار بن سکتے ہیں؟ بننا چاہیں گے آپ لوگ؟ لیکن صرف لپ سروس دینے سے کام نہیں چلے گا، یا واٹس ایپ پہ فارورڈ کر کے یہ کریں گے تو بھی کام نہیں چلے گا، گراؤنڈ میں اترنا پڑے گا۔ اگر انشاءاللہ یہ قوم نیکسٹ 3 سال بھی جدوجہد کے ساتھ، ڈیڈیکیٹڈ کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیے 3 سے 5 سال کے اندر یہ قوم کا حالت بدلے گا۔ یہ قوم ایسا قوم نہیں ہے جو دوسروں کے قوموں کے جیسا ہے، جو جن کے لوگ ترقی کو اوپر تک جانے کے لیے 100 سے بھی زیادہ سال ان کو ضرورت پڑتا ہے، لیکن یہ قوم ایسا نہیں ہے۔ یہ قوم 10-15 سالوں میں بھی بدل سکتا ہے اگر کوشش کر لیا تو۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے انڈیا کے جیسے ہی اسپین میں بھی ہم لوگ 800 سال حکمران رہے، 800 سال انڈیا کے جیسے 1492 میں ادھر اسلام تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں فرسٹ مسجد ہوا 1993 مارچ 5 یعنی کہ ایگزیکٹلی 500 سال کے بعد۔ تو سوچے اگر ہم لوگ کوشش نہیں کریں گے تو ہمارا حالت بھی ویسے ہی ہو جائے گا، ہم تو نکل جائیں گے اس دنیا سے، تو ہمارا آنے والا نسل، ہمارے پیارے بچے، اس سے جو پیارے ہمارے پوتے ادھر اللہ کے سجدے کرنے والا نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے دیکھیے خوف، سب انسیکیورٹیز آلویز گڈ، خوف جتنا زیادہ ہے اتنا بہتر ہے، اس میں کیا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے سے زیادہ خوف میں ہٹلر کے زمانے میں یہودی لوگ تھے، چند یہودی لوگ ایسے کمرے کے اندر اکٹھا ہوئے اور طے کر کے اٹھے، ہم لوگ ایسے مٹ جانے کے لیے نہیں آئے،
तो आज सारा दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहूदी लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं ना। हम लोग कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, कंट्रीब्यूटर तो बने। जो चेंजेस तब्दीली आ रहे हैं इसके लिए कंट्रीब्यूटर तो हम बन सकते हैं ना। तो इसके लिए हर मस्जिद वाले आज तय कर रहे हैं, आने वाले 5, 10, 15 साल में हम लोग 1-2 लोगों को यूपीएस IPS IAS ऑफिसर्स बनाएंगे, 2 लोगों को टीचर्स बनाएंगे, 2 लोगों को मिलिट्री में भेजेंगे, 2 लोगों को प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, लॉयर्स बनाएंगे, 2 लोगों को तिजारत में भेजेंगे। बच्चे सब जब 5 साल 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड बच्चे रहेंगे ना, तब उनको आइडेंटिफाई करके उनको मोटिवेट करना शुरू कर दें। बेटा जब आगे जाके कल हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनने वाला हो, सुप्रीम पुलिस बनने वाला, जज बनने वाला हो, बल्कि उनके थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे ना, इंशाल्लाह कल जब वो बन के आ जाएगा ना, प्रॉफिट के साथ आपको रीपेमेंट करेंगे। तो हम लोग ये काम शुरुआत करना बहुत जरूरी है। देखिए जो हो गया, अभी बदलाव आ रहा है इंशाल्लाह। ये कौम अगेन हम लोग रिवाइवल के इसमें आ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जस्ट 3 साल में मेहनत कर लिया इंशाल्लाह। आप देखिए अगले 5 साल के अंदर ये मुल्क में बहुत बड़ा बदलाव मुसलमानों की तरफ से हो जाएगा। मुसलमान के फुल हालत बदलेगा इंशाल्लाह। और मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा इंशाल्लाह। देखिए और मस्जिद के जरिए से बहुत सारे काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए कोचिंग्स देने का हो, या बच्चों आपका प्री मैरिज काउंसलिंग हो। आजकल बहुत डाइवर्स केस बहुत बढ़ रहा है, तो शादी से पहले उनको शादी क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा उनको नॉलेज आ गया था, बहुत फायदा वो मस्जिद के जरिए से हो सकता है। वैसे बैतुल माल चला सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये बॉक्स एक मस्जिद एजुकेशन सपोर्ट फंड, इधर आपका कमल नदी मस्जिद में भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जनरल पब्लिक डेली 10-10 रुपए डालते हैं। ये फंड जो है ना एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया जाता है। एक ही महीने में उनको 7,000 रुपए से ज्यादा इकट्ठा हो गया वो बॉक्स में। अभी फिर भी लोग इंडिविजुअल आके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर एक मस्जिद वाले मिनिमम 5 बच्चों को जो भी एजुकेशन फंड, ये फंड जो स्कॉलरशिप नहीं है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, पढ़ाई के बाद और लोग इसे रीपेमेंट करने लगते हैं ताकि ये दूसरों को दे सके। क्योंकि ये कौम अगले 50 साल तक क्वालिटी एजुकेशन फ्री में बर्दाश्त एफर्ट नहीं कर पाएगा। क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो हम मस्जिद के जरिए से काम कर लेंगे ना, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकते थे। तो इसके जरिए से बहुत जगह में बॉक्स रखे हैं, बहुत जगह अच्छे काम भी हो रहे हैं। और देखिए 4 मस्जिद 10 मस्जिद वाले मिलके भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैसूर मस्जिद एसोसिएशन हॉस्पिटल, 10 मस्जिद वाले मिलके एक हॉस्पिटल कायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन हॉस्पिटल चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। एक 11 महीने में 12,000 लोगों का ट्रीटमेंट किया गया। इवन कोविड के टाइम पे भी 12 हॉस्पिटल में 1.5 लाख 10 दिन के लिए 1.5 लाख 2.5 लाख का बिल होता था। ये हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 रुपए में ट्रीटमेंट किया जाता है और 1 रुपए का लॉस भी नहीं है हॉस्पिटल। इतना बरकत बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा है। अगर जब आप लोग मस्जिद के जरिए से ये खिदमत खल्क ये काम शुरुआत कर लेंगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से रहमत बरकत पूरा भी आ जाएगा। ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से काम हो रहा है। इसलिए हम लोग इसे शुरुआत कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिए और एक मैं देखिए एजुकेशन किसमें बोलना है तो एक छोटा सा मैं डाटा ना, क्योंकि देखिए सनी परवेज कैसे काम किया अपने छोटा सा समझे। ये 2009 से लेकर 2020 तक का यूपीएससी एग्जाम, जो IAS IPS बनते हैं ना, वो यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट है। हर साल आप देख लीजिए, हर साल 781, 875, 920, 910, हर साल एक एग्जाम में इतने लोग IAS IPS ऑफिसर बन जाते हैं। उसमें जो नीचे वाला है 380, 444, 415, 440, ये पूरा है ना एक ही इंस्टीट्यूशन से, संकल्प फाउंडेशन, संकल्प IAS एक ही इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए। एक ही इंस्टीट्यूशन से 50% से ज्यादा हो गया। और ये इंस्टीट्यूशन किसका है? संघ परिवार का है। देखिए मैं ये नहीं कहता वो लोग गलत किया सही किया, इधर मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो लोग मेहनत किया है ना, साइलेंटली काम किया। हम लोग काम किए क्या? अगर हम लोग ऐसे साइलेंटली काम करते हैं तो कितना बेनिफिट हो जाता है। हम लोग का जो काम साइलेंट में करना चाहिए वो हम लोग ओपनली करते हैं, जो ओपनली करना चाहिए वो साइलेंटली करते हैं। तो इसके कहने का मतलब यही है कि हम जितने देर फोकस्ड होकर एक फॉर्म के अंदर फोकस्ड होकर काम करने के लिए थोड़ा लोग तैयार होना चाहिए।
भले कुछ भी हो जाए, इधर सीए आने दो, पैंडेमिक होने दो, लॉकडाउन होने दो, कुछ भी होने दो, वो लोग अपना फोकस से हटने नहीं। जैसे जंगे उहद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीम एक छोटे साहबों को कहा गया था, आप लोग ये पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाइए, किसी हालत पे नीचे उतरना नहीं। जब तक वो लोग पहाड़ के ऊपर ही खड़ा हुए थे, जीत किसका था? मुसलमानों का। जब पहाड़ से नीचे उतर के आ गए, सडनली जीत पलट गए और वो तरफ चला गया। तो इस कहने का मतलब ये है कि फोकस्ड होकर काम करने के लिए चंद लोग तक तैयार हो जाना चाहिए। इससे पहले कहे जाके सारे मुल्क में 2000 लोग डेडिकेशन के साथ अपने आप को कुर्बानी करके सैक्रिफाइस करके काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन काम होता है। और एक लास्ट 1 मिनट में खत्म करूंगा। एक चीज मैं हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मस्जिद की तरफ से एक मस्जिद रिस्पांस टीम को कायम करें। ये मस्जिद रिस्पांस टीम में 4 काम होना जरूरी है। ये 4 टीम को कायम करना है। मस्जिद का मेन कमेटी जो है वही कमेटी का अंडर में उनको ही रिपोर्टिंग करने रहता है। नौजवानों को, मोहल्ला के जो भी लोग सब इकट्ठा करके एक टीम बनाएंगे। एक टीम ऐसा काम करे, इधर का मोहल्ला का नॉन मुस्लिम्स के साथ रिलेशनशिप कायम करें। जब तक हम लोग 1-to-1 रिलेशनशिप कायम नहीं करेंगे ना, ये हालत बदलने वाला नहीं है। 1-to-1 पहले महीने में एक बार तो मस्जिद के इमाम, खतीब, प्रेसिडेंट, मुतवल्ली, सेक्रेटरी और मोहल्ला का थोड़ा अच्छा फेसेस, अच्छा पहचान वाले लोग साथ में मिलकर एक बार एक वॉक द टॉक ऐसे मोहल्ला में घूम के चले, सब घरों में, सब मकानों में, दुकानों में सलाम फिरते करते बात करते जाइए। 3-4 घंटे में काम खत्म हो जाएगा और बेहतर रिलेशनशिप उधर बिल्ड शुरुआत हो जाए। उधर से एक टीम इसके लिए कायम करें और बहुत थोड़ा जगह में किए अच्छे रिजल्ट आ रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। जब पोलराइजेशन हो रहा है, उसे डीपोलराइजेशन करना है तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, उनके पास रिलेशनशिप बिल्ड करना है। दूसरा है एजुकेशन डेवलपमेंट टीम। एजुकेशन के वास्ते, डेवलपमेंट के वास्ते एक टीम का कायम करें। इधर बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को कोचिंग दे। बड़े बच्चे जब डिग्री के बच्चे पीयूसी के बच्चे को कोचिंग दे, पीयूसी के बच्चे एसएलसी के बच्चे को कोचिंग दे, उसमें क्या दोनों के भी फायदा है। बड़े बच्चों में क्या होता है, कैसे सिखाया जाता है उनके समझ में, उसका ब्रेन ओपन अप होता है, और छोटे बच्चों को ट्यूशन मिल जाता है। तो ऐसे काम करना होगा, एक एक्टिव बनके 2 टीम भी इधर काम कर सकते हैं। और तीसरा है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट टीम। इकोनॉमिकल कंडीशन देखिए, हम सब लोग इधर धर्मस्थल देवस्थान के नाम कितने लोग सुने है ना? धर्मस्थल देवस्थान के लोग एक माइक्रो फाइनेंस चला रहे हैं स्वसहाय संघ के जरिए से। 12,000 मुस्लिम औरतें उधर लोन लेके पिछले 30 सालों से 22% ब्याज के इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ वो लोग रीपेमेंट कर रहे हैं और उनका पेमेंट रीपेमेंट इतना अच्छा है 99.99%। अगर हम लोग क्या ऐसे छोटा से एक मस्जिद में 2-3 लाख रुपए रख लिए तो भी माइक्रो फाइनेंस से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। विदाउट इंटरेस्ट दे नहीं सकते क्या? विदाउट इंटरेस्ट दे के हम लोग आराम से इसके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत जगह मोर इतने पैसे 2-3 जब हम लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्चा करके मस्जिद बन सकते हैं, तो 3 लाख रुपए रखेंगे तो एक बैतुल माल माइक्रो फाइनेंस हम शुरू कर सकते हैं। क्या भी इसमें मसला नहीं है ना? तो उसका चौथा इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक कायम करना हालत के इसमें बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी हो गया, इधर पैंडेमिक होने दो या फ्लड आने दो या तूफान आने दो या ड्रॉट बाढ़ दरगाह तो ये आने दो या कम्युनल रेट्स हो गया या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया, कोई लीगल क्राइसिस आ गया, ये सब के लिए देखभाल करने के, उसके लिए रिस्पांस करने के लिए एक टीम को कायम करें, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। हर एक आदमी रिस्पॉन्ड करने से कुछ काम नहीं बनेगा, तो एक काम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह बेहतरीन काम हो गया। और इसके जरिए से अगर हम लोग मोहल्ला के सर्वे ये सब काम कर लिए तो इंशाअल्लाह आपको एक आपका मोहल्ला की स्कैनिंग रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे डॉक्टर के पास जाके हम लोग स्कैनिंग करा देना, पता चल जाता है हमारा बॉडी की हालत क्या है, वैसे आपका मोहल्ला का हालत आपको मस्जिद को पता चल जाएगा। कौन बेवा है, कौन यतीम है, कौन सपोर्ट मदद दे सकता है, किसको मदद की जरूरत है, कौन ड्रॉप आउट स्कूल ड्रॉप आउट है, कौन विधवा है, किसे शादी हुआ है, किसकी जरूरत है, ये सब चीज़ एक क्लिक में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। अब ऑटोमेटिकली आराम से 1 बाय 1 इसके काम को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इसी साथ में मेरा बात खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह आगे आपको मौलाना और लीडर्स को आपको समझाएंगे इंशाअल्लाह।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وہ ہمارے اس پروگرام کو مسجد کو مرکز بنا گیا ہے، اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار. علماء اکرام، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جناب امتیاز بھائی نے جو پریزنٹیشن دے کر ہیں تو اس پہ میں زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا. میں ریئلسٹکلی پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ یہ مسجد اور موومنٹ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے ہمارے امتیاز بھائی شاید پتہ نہیں ہوں گے، ایک ہمارے بہت بے لوث شخص ہیں جو ایک قوم کی کچھ درد لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو کووڈ میں یہ حالت بہت بری ہو گئی تھی. ابھی جو آپ دبلے پتلے انسان جو نظر آ رہے ہیں ایسے نہیں تھے، ماشاءاللہ کافی ہیلتھی انسان تھے. تو کووڈ میں آلموسٹ 6 مہینے تک یہ بیڈ ریسٹ پہ تھے. تو اس کے بعد جو اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی سے نوازا ہے تو الحمدللہ اسی مسجد کے موومنٹ کو اپنا پورا وقت کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. اور الحمدللہ سب سے بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے ہمارے حضرت مولانا مقصود عمران صاحب، مولانا تنویر ہاشمی صاحب اور دیگر علماء کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے. تو ہماری پہلی نشست ایک کیس میں ہوئی ماشاءاللہ، جس میں اسٹیٹ لیول میٹ ہوا تھا، جس میں کئی اضلاع سے حضرات تشریف لائے تھے، پریزنٹیشن ہوا اور ماشاءاللہ بہت اچھا ویل ریسیوڈ کانسیپٹ ہے. یہ مسجد موومنٹ کیوں ضروری ہے بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک چھوٹا سا ایگزامپل ابھی جو نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے یا اسٹیٹ لیول پہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارا حجاب کا مسئلہ ہو یا چاہے وہ عیدی کی دیوار کا مسئلہ ہو یا حبلی کا مسئلہ ہو یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اس میں مسئلہ جو بھی ہو. الحمدللہ کل کیا ہوا، ہمارے مولانا مقصود عمران صاحب کے صدارت میں کئی شہر بھر کے علماء کمشنر صاحب سے رابطہ کیے اور الحمدللہ ان کی طرف سے ایک بہت اچھا ریسپانس ملا. ہم لوگ چاہتے تو حضرت اکیلے بھی جا سکتے تھے، لیکن حضرت کیا کیے، ایک قافلہ تیار کر کے لے کر گئے ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو ساتھ میں، تمام مسالک کے لوگوں کو لے کر، تمام آرگنائزیشنز کے حضرات، سیکریٹری، صدر کو لے کر آگے بڑھ کر ایک قافلہ بن کے گئے. تو ان پہ ایک امپیکٹ رہتا ہے کہ کمیونٹی قوم ایک ہو کر ہے اس بار. تو الحمدللہ ان کا بھی ریسپانس کافی اچھا تھا اور انہوں نے ٹوٹل کوآپریشن کا بھی اس میں ہمیں ایشورنس دیا ہے. اور ایسے کئی مسئلے آتے رہتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ آتے رہیں گے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، پرائمرلی ہم لوگ کو فوکس کرنا ہے ہمارے ایجوکیشن پہ اور امپلائمنٹ پہ. اور اگر ہسٹوریکلی میں دیکھا جائے تو شاید کوئی اور قوم کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے جیسا ہمارا نظام ہے. ہمارے پاس ہمارے محلے کی مسجد ہے جس میں محلے کے مصلی تقریباً میں سمجھتا ہوں پورے 5 وقت یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں. اور خصوصی طور پر، اجتماعی طور پر جب جمعہ کا جو موقع ہوتا ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جو قدرت نے ہمیں دیا ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی دوسری قوم کے پاس ایسا ایک پلیٹ فارم ہے. تو یہ پورے پلیٹ فارم ہم استعمال کر کے ہوئے قوم کے بینیفٹ کے لیے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں. جو امتیاز آپ کو دکھائے ہوں گے جو سافٹ ویئر جو بھی بنا کر ہیں، تو اس میں الحمدللہ مسجد میں سینٹر بنائیں گے تو اس میں کام آسانی رہے گا. مسجد سے جو کانسیپٹ رہے گا تو ہر ایک قسم کا رابطہ مسجد سے رہے گا. تو جو بھی ڈیسیشنز ہوں گے یا جو بھی بینیفٹس پہنچانا ہے یا جو بھی ڈیٹا کلیکشن ہے، ہر ایک چیز ایک مسجد سے ہوگا. تو ایک عوام میں بھی ایک چاہت اور جذبہ رہے گا کہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ کچھ کر رہے ہیں، مسجد سے آگے بڑھ کر کچھ کر رہے ہیں بول کر. تو ایک مسجد کو سینٹر بنانے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے محلے میں کس کو کیا ضرورت ہے، یا کوئی بیوہ ہے یا کوئی یتیم ہے، کسی کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، 3-4 گھر چھوڑ کر اس میں کیا تکلیف ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا. جب مسجد کو ایک کانسیپٹ بنا کے آپ اس طریقے سے کریں گے تو مسجد کے پاس پورا ڈیٹا رہے گا اور وداؤٹ اینی پبلسٹی کچھ بھی کیے ہوئے جس کو بھی ضرورت ہے، اگر بیوہ کو چاول یا راشن کی ضرورت ہو تو پہنچا دیا جائے گا، یا کوئی آرفن کو یا کوئی یتیم ہے ان کو کچھ سہولت چاہیے اسکول میں یا ایجوکیشن میں، امپلائمنٹ میں، تو اس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. تو الحمدللہ ایک بہت بیوٹیفل کانسیپٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس میں جڑیں اور اس موومنٹ کو ایک کامیابی طرف لے کر روح دیں. لیکن تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء.
جیسے شہر اور ہمارے صوبے پر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے نوجوان قائد ہر محلے کے اندر ہر مسجد کی ذمہ داری میں اگر ایسے ہوں تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ ذمہ داروں کی بیدار باشی سے انشاءاللہ محلے کے اندر بھی بہت ساری بیداری ہوگی اور اویئرنیس پھیلے گا۔ میں ہماری اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری مجلس کے روح رواں حضرت مولانا مقصود عمران صاحب شادی دامت برکاتہ امام و خطیب جامع مسجد سٹی بنگلور کو میں حضرت سے ملتمس ہوں حضرت اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمارے حق میں جو بہتر ہے انشاءاللہ حضرت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسجد ون موومنٹ کے سیکریٹری عالی جناب محمد امتیاز صاحب، جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے سیکریٹری عالی جناب عثمان شریف صاحب، اور یہاں مسجد و مدرسہ مکۃ العلوم ٹرسٹ کے تمام ہی عہدیداران و ذمہ داران، اور اسی طرح مکہ مسجد، مسجد اعظم، مسجد ابو بکر، مسجد مکرم، مسجد شمس، مسجد سلطان، یہ تمام مساجد کے عہدیداران و ذمہ داران۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم نہ تو عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہم واہواہی کر سکتے ہیں، نہ پکار سکتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا سمجھنے کے لیے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا زبان سے نکل گیا طلاق دوں گا، یعنی آج رات سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری ملکیت سے باہر نہیں نکلتی ہو تو ایسی صورت میں 3 طلاق زبان سے نکل گئی۔ اب ذرا ہوش آیا تو سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہہ دیا، یا میرے اللہ کیا کہہ دیا۔ علماء کو جمایا مسجد میں، میری زبان سے ایسا نکل گیا ہے، کوئی راستہ ہو، کوئی حل ہو بتائیں۔ تو سب نے کہا آپ کی تو ملکیت بڑی پھیلی ہوئی ہے، اب گھوڑے کی پیٹھ پہ بٹھا کے بھیجیں گے باہر نہیں جا پائے گی۔ اب خلیفہ ہارون الرشید بہت غمزدہ بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے۔ کسی مشورے دینے والے نے مشورہ دیا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف ہیں، ان کو بلا لا۔ تو ان کو بلا کے پوچھا کہ میری زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں، اس کا کوئی حل ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں حل موجود ہے۔ کیا جواب دیا؟ آج رات آپ کی بیگم کو مسجد میں ٹھہرا دیں، مسجد اللہ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کی بیوی پر طلاق واقع ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں چاہے متولی ہو، چاہے صدر ہو، چاہے سیکریٹری ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کبھی بھی اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ یہ فقط نگرانی، نگہبانی اور یہاں کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے جو مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد جو 7 ستون ہیں، آپ اگر مسجد نبوی تشریف لے گئے ہوں تو دیکھا ہوگا، ایک تہجد کا ستون ہے، ایک ستون افود ہے کہ جہاں باہر کے لوگ آ کے آپ سے ملا کرتے تھے، ایک ستون عائشہ، ایک الگ 7 ستون۔ تو آپ کی مسجد میں بیواؤں کا بھی انتظام، یتیموں کا بھی انتظام، غریبوں کی بھی دیکھ بھالی،
ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، پھر اس کے بعد وہاں جو بھی کرتب سیکھنا ہے یا اپنی باڈی بنانا ہے اس کا انتظام، اور تعلیم کے لیے آپ نے یونیورسٹی کھول دیا، مسجد صفا چبوترا دیکھا ہوگا کہ اس چبوترے پہ بیٹھ کے حضرات صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے درس سیکھا کرتے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث اور یہ جو چیزیں ہیں وہ فقط ہم اللہ کے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بقیہ جو سائنسی چیزیں ہیں وہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، یہاں اس کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا ہم دماغ میں لے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، بڑے بڑے جو حکیم ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے سائنٹسٹ گزرے ہیں، آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے تو اللہ کا شکر ہے وہ مسلمان گزرے، مسلمان گزرے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ فقط ایک چھوٹا سا کام ہم کر لیں، اور آج کل اگر آپ دیکھیں گے اوورآل تو آٹو ڈرائیور زیادہ ملیں گے، میکینک زیادہ ملیں گے، پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ڈال کے یا یہ ہے کہ راستے پہ ڈال کے یہ لوگوں کی زیادہ کثرت ہمیں ملتی ہے۔ اب مسجد ون موومنٹ ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لے جا کر ایک موومنٹ لے کے آئے، مسجد کے ذریعے سے لے کر آئے، اسی طرح کا ایک موومنٹ مسجد ون لے کر آنا چاہتا ہے۔ اب اسے جوڑنے کے لیے اس لیے کہ مختلف مسلک ہیں، اب یہ مسلک چھوڑیں گے وہ مسلک والے، اگر یہ چھوڑیں گے تو ان کو ناراضگی، تو یہ کرنے کے لیے تقریباً 4-5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جو بڑے لیول کے ہمارے اکابر علماء ہیں ان کے درمیان میں ربط اور پھر ان کو جوڑنے میں تقریباً 4-5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب یہ مسجد ون موومنٹ کسی مخصوص جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ جو بھی مسجد ہو لیکن کلمہ پڑھنے والی مسجد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والی مسجدیں ہیں، وہ تمام مسجدیں مسجد ون موومنٹ کے اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ آج بھی مسجد زرار کی طرح، مسجد تو نہیں، زرار کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے والی چیزیں، ایسے یہاں بنے ہوئے ہیں۔ کل ہی ایک مولانا میرے پاس حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، ارشد صاحب، انہوں نے کہا یہاں قادیانیت کا زور ہوا ہے، شکیلیت کا زور ہوا ہے، گوہر، یہ بہت سارے وہ ہیں جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے نوجوانوں کو اپنے دھیان سے میں لے کر غلط عقائد کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ مسجد ون موومنٹ لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کا بہترین کام کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس کی اشد ضرورت پیش آئی۔ ہمارے تمام اکابر علماء، اللہ کا شکر ہے کوئی مسلک کا یہاں پاس و لحاظ نہیں ہے، سب مل کر الحمدللہ اس کو تعمیر کیا ہے، تیار کیا ہے۔ اب اس کے امپلیمنٹ کا وقت آ گیا، اب تک صرف بننے میں 4-5 سال گزر گئے، سافٹ ویئر بن گیا۔ اب کیا ہے پہلا کام کہ یہ جو جتنے 6 مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں اس سافٹ ویئر کے لیے 1 یا 2 نوجوان کو ہائر کریں، ہائر کر کے اپنے اطراف میں، مسجد کے 6 مسجدوں کے اطراف میں جو کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلک کی بنیاد پہ نہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں، صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر، مخلص مسلمان ہونے کی بنیاد پر آپ اس جو سافٹ ویئر ہے اس میں انٹری کرتی جا رہی ہے۔ ہمارے امتیاز صاحب نے بتایا تھا کہ 4 کیٹیگریز ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک زبردست بڑے بڑے مالدار ہیں، اللہ نے خوب مال عطا فرمایا ہے، ان میں سے ہمارے عثمان شریف صاحب کے ہیں، اللہ آپ کو اور مال عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہمارے پریسٹیج کے ہیں، ضیاء اللہ شریف صاحب بھی ہیں،
اور بھی بہت زبردست جن کے پاس کروڑ روپیوں کی رقم موجود ہے، ایک تو دوسرے وہ ہیں ماشاءاللہ جن کے پاس 4-5 کروڑ کی بلڈنگیں بھی ہیں، کرایہ بھی اچھا رہا ہے، یہ بھی کیٹیگری میں جاتے ہیں کہ ہاں یہ دوسرے نمبر پر، ان کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ بھی انتقال کر جائے تو 5 پیڑھی آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے، اتنا اللہ نے ان کو مال عطا کیا ہے۔ اب یہ تیسری کیٹیگری جو بالکل نارمل زندگی ہے، جیسے ایک چھوٹی سی پنچر کی دکان رکھ لیا یا ترکاری کی دکان رکھ لیا یا چھوٹے موٹے، لیکن روزانہ اتنی آمدنی آ رہی ہے جن سے ان کا گھر کا گزارا آرام سے چل سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائے، ہاں بہت بڑی بیماری آ گئی جب جا کے مشکل ہوگا۔ چوتھی کیٹیگری یہ ہے کہ جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، بہت زیادہ غریب ہیں۔ ابھی کچھ نوجوان میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضرت ہم نے حساب لگایا، جو ہوم لیس لوگ بنگلور میں شیواجی نگر اور سٹی مارکیٹ میں رہتے ہیں وہ 4000 ہو گئے۔ 4000 لوگ صرف شیواجی نگر اور بنگلور یعنی سٹی مارکیٹ کے اس علاقے میں 4000 لوگ مسلمان بغیر چھت کے سوتے ہیں۔ اب ان کی فکریں یہ ہوئی کہ کیسے اب ہم ان کے لیے چھت کا انتظام کریں، آئے بھی رات میں سو جائے اور بس صبح میں پھر جا کے کام میں لگ جائے۔ اب ان کے کچھ مسائل تھے کہ گھر سے لڑکے آ گئے ہیں، یا بیوی شوہر آ کے 2-3 بیوی کو کر لیا، بیویاں نے بھگا دیا یا بچوں نے بھگا دیا، مختلف مسائل انہوں نے ایک کا ڈیٹا تیار کر کے لا کے میرے پاس دکھایا۔ یا اللہ، اللہ نوجوانوں کو خوب خوشیاں عطا فرمائے، باوجود اچھے گھرانے کے ہونے کے روڈ پہ جا کے رستے پہ جا کے بیٹھ کے لکھتے ہیں اور لا کے میرے سامنے۔ اس میں وپرو کے جو عظیم پریم جی صاحب ہیں ان کی آرگنائزیشن کے لوگ بھی غیر مسلم بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 کیٹیگری۔ اب یہ جو مسجد ون مومنٹ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کا کام کہ ہمارے سوچا برابر ہی نہیں، فین برابر ہے، لائٹ برابر ہے، یا یہاں پانی کا نظام ہے نہیں ہے، اور دوسرے امام صاحب آئے ہیں نہیں ہیں، اتنا ہم کام دیکھ لیں تو یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور آج کل اسی ذمہ داری پہ مسجد کی اتنی قیمتی کمیٹی کام منحصر کر کے کام کر کے چلی جاتی ہے۔ تو اب وقت آیا ہے جیسے میرے نبی نے کر کے دکھایا، مسجد کی کمیٹی اپنے مقصد کو پہچانے۔ اگر مجھے جب حج کمیٹی آف انڈیا کے وائس چیئرمین کا ایک عہدہ ملنے والا تھا، ممبئی میں ساری جماعتیں موجود تھی، میں نے کہا میں اس کا اہل نہیں، میں تو ٹھہرا ایک ملا امام صاحب، مجھے وہ کام کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، پورا کام صحیح طریقے سے کر نہیں پاؤں، تو یہ سینٹرل حج کمیٹی کا اگر میں چیئرمین وائس چیئرمین بن جاؤں تو میں کیا کر سکوں گا، میں کر نہیں پاؤں گا۔ تو اس لیے میں نے باوجود بڑی ذمہ داری کے لیے لوگوں کا دباؤ ہونے کے میں نے قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں قبول کیا؟ میں کر نہیں سکتا تھا۔ اگر یہاں رہ کے ہم ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں تو شوق سے آئے، یہ مطلب ہے۔ اگر ذمہ داری ہم پوری نہیں کر سکتے، دوسرے جو کرنے والے ہیں ان کو تو کرنے دو یار۔ اگر ہم بھی نہ کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کے لیے موقع نہ دیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہاں مکہ مسجد کی جو کمیٹی ہے اور اسی طرح مسجد اعظم ابو بکر مکرم سلطان شمس، یہ سب مسجد کی کمیٹیوں میں نوجوان بزرگ ہیں، ہاں الحمدللہ ان کی دعائیں چاہیے، اور وہ بڑے ہیں، بڑے بندے، لیکن نوجوان اگر کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ کتنے وکلا ہیں، کیا آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ ہمارے پورے علاقے میں کتنے ڈاکٹرز ہیں، یا ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنے IAS آفیسر ہیں، کتنے کون ریلوے میں کام کر رہے ہیں، پولیس میں کام کر رہے ہیں، فلاں بلڈرز ہیں، کیا پورا ڈیٹا ہے؟ کچھ نہیں رہتا، ہر ایک اپنی زندگی میں مست ہے۔ تو اب مسجد ون مومنٹ کے ذریعے ایک ڈیٹا تیار ہو جائے۔ اب آپ جتنے بچے غریب ہیں جن کے پاس، ہاں دھوکہ دینے کے لیے نہیں، روٹی صورت بنا کر آنے والے ایسے دھوکہ باز کے لیے نہیں، جنین جو ہیں بالکل سچے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے
وہ پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کے پاس مال نہیں ہے، اب کیا کریں گے، مجبور ہو کے وہ چھوٹے سے کام پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارا گھر کا گزارا چلے، پہلے پیٹ ہے بعد میں تمہاری پڑھائی ہے، اس لیے ماں باپ اپنے کام پہ لگا لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف کو بھی ان کی ماں نے کہا تھا 2 دن تھی، جب امام ابو حنیفہ نے کہا ارے یہ بچہ تو بہت اچھا ذہین معلوم ہوتا ہے، میں لے کے جا کے پڑھاتا ہوں، تو ان کی ماں نے کہا تھا ارے ہمارے پیٹ کا کون پورا کرے گا، یہ بچہ ساتھ رہے گا تو کچھ پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ حضرت امام ابو یوسف تو تاجر بھی تھے، کپڑوں کی تجارت اور حدیث بھی لکھتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے جتنے پیسے تم کو زیادہ ملتے تھے وہ پیسے میں ادا کروں گا، یہ بچہ میرے ساتھ آ کے پڑھے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑا امام بن گیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے اماموں نے لیا، تو اب یہاں ایک سروے کا کام، آپ کو سافٹ ویئر چاہیے تھا، ہمارے امتیاز صاحب نے سافٹ ویئر تیار کر دیا ہے، اب وہ سافٹ ویئر میں نوجوانوں کو تیار کر کے بھیجنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کریں گے یہ کریں گے، نہیں، مستقل اس کے لیے ایک کمیٹی تیار کریں، پہلا کام۔ اب یہ گھر گھر جائیں، دیکھیں، اب آپ کو ایک ڈیٹا مل جائے گا اور آپ کو پاسورڈ ملے گا اور یوزر نیم مل جائے گا، تو اس کے ذریعے سے آپ اوپن کر کے صرف آپ کے علاقے کو دیکھ سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ناگوارہ میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم دیکھنا چاہیں دیکھ نہیں سکیں گے، اگر رام نگر میں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا آپ چاہیں دیکھ نہیں سکیں گے، جتنا آپ سے متعلق ہے فقط وہ آپ ڈیٹا دیکھ سکیں گے، وہ بھی وہ احباب جن کے لیے آپ کی کمیٹی نے کہا کہ ہمارے لیے یوزر اور پاسورڈ دے دیجئے، بس کتنے لوگ اسے ایکسس کر سکیں گے، اسے دیکھ سکیں گے، اتنا کام ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جیسے ہی یہ سارا ڈیٹا تیار ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے آپ کے پاس درخواست لے کے آئے، اس کے لیے انتظار نہ کریں، آپ خود چاہیں کہ آپ کو کہیں اب اس کے بعد بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری یہ ساری 6 مسجدوں کی کمیٹیاں آپ کے بچوں کے پڑھانے کی ذمہ داری ہے، یہ کام ہوگا۔ اگر کہیں بیماری آ گئی، سب بیماری، میرے پاس بھی بہت سارے فائل لے کے آتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کے، ابھی ایک غیر مسلم 2 دن پہلے آئے، پورا چہرے پہ وہ ڈاٹ پڑے ہوئے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک بچہ ہے، کچھ ایسی عجیب بیماری ہے جہاں ان کا علاج نہیں ہو سکا، وکٹوریا ہاسپٹل میں آئے، مجھ سے کہا مولانا یہ جب حالات دیکھتا ہوں میرا دل رونے لگتا ہے، یہ کیا کریں، کیسے علاج کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مارے پھر رہے ہیں، فائل لے کے سارے ہمارے پاس کاغذات ہیں، جنین ہیں، ہم کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ جو کہیں گے فقط ہمارا علاج کروا دیجیے، ہمارے پاس ایسی کوئی سہولتیں نہیں کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا میں سب کا علاج کروا دوں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر علاقے کے لوگ، کہ کوئی امام ابھی کچھ دن پہلے ماشاءاللہ اچھی امامت کر رہے تھے، گھر اچھا چل رہا تھا، اتنا آ رہا تھا جتنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کوئی زیادہ افزود ان کے پاس ملکیت نہ تو خاص گھر ہے نہ کوئی، بس بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں امامت ہو رہی ہے، آ رہا ہے جا رہا، اچانک کڈنی خراب ہو گئی، چند لوگ کوشش تو کی شروع میں ساتھ دینے میں، لیکن اس کے بعد جب بڑا لمبا خرچ سامنے نظر آیا تو کہنے لگے بھائی ہم اس کی طرف توجہ نہیں ہو سکتے، اس لیے چھوڑ دو۔ ہم کی ایک بیگم تھی، انہوں نے کہا مولانا اگر میرے شوہر کا علاج نہ ہو تو میں اپنے جسم کو بیچ کے ہونا تو میرے شوہر کا علاج کروں۔ کیا ایسی حالت آئی؟ یا اللہ، اب امت کو کھڑے ہونے کا وقت آیا ہے کہ کوئی کسی کے سامنے جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ ہم خود، ہمارے جو احباب ہیں موجود ہیں جن کے پاس جنین لوگوں کی ضرورت ہے، اب وہ خود سے آگے نہیں بڑھ سکتے،
لیکن اگر آپ ان کو متوجہ کر دیے کہ یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، آپ کے محل میں رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، تو یہ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، دوسرا ان کے علاج معالجے کے سلسلے میں، تیسرا اگر کہیں راشن نہیں ہے، ان کے گھر میں دقت پیش آ رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، ایسے گھر جو بیوہ ہوتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ ان کی لسٹ تیار کر کے یہ 6 مسجدوں میں رہنے والے لوگوں کے یہ گھر میں بھی راشن نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہ پکا ہو اور رات کو ایسے ہی بھوکے سو گئے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اب پھر اس کے بعد ترتیب دیں کہ کہیں بھائی چارگی کے لیے، اتحاد کے لیے ہم سب مل کے وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے، تو یہاں کے تمام آفیشیلز کی ایک لسٹ تیار ہو جائے گی اور سارے کام اگر ترتیب دے دیے جائیں گے تو انشاءاللہ سارا نظام درست ہو جائے گا۔ یہ اگر ہو جائے تو یقین مانیے کہ ہم حکومت کے سامنے جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اتنے کروڑ روپے ہم کو سینکشن کریں، وہ کریں، یہ کریں، یہ 1 روپے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ہماری کفالت ہم پوری کر لیں گے۔ جب اماموں کی تنخواہ کے سلسلے میں حکومت سے آفر آیا تھا، حضرت مولانا حکیم الملت مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی میں موجود تھا، تو حکومت کے ذمہ دار احباب حضرت کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم علماء کی اور اماموں کی تنخواہ دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اماموں کے لیے حکومت کی تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تک قوم ہی ان کی ضرورت پوری کرتی آ رہی ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت اسی طرح کا نظام چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ چلو تنخواہ نہیں لیکن گفٹ کے طور پہ، عطیے کے طور پہ ہم کچھ مؤذنین کو یا کچھ اماموں کو دے دینا چاہیں، تو پھر حضرت نے فرمایا گفٹ دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر گفٹ دینا چاہے، تنخواہ ہرگز نہیں۔ تنخواہ کون دے گی؟ مسجد کی کمیٹی دے گی۔ تنخواہ کون دے گی؟ یہاں کے افراد، محلے کے افراد مل کے یہاں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ یہ حضرت ابو بکر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جب آپ خلیفہ بنے اور پورا وقت آپ نے قوم و ملت کے لیے لگا دیا، اب یہاں آپ کے لیے تجارت کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، تو اس وقت سب نے مل کے یہ طے کیا کہ بیت المال سے خلیفہ کی تنخواہ مقرر ہو جائے، آپ کے لیے دی گئی۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلیفہ بنا تو پورا لے جا کے جمع کر دیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب عید کا دن آیا، اب ان کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس بچے آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے اچھے کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے سلا سکتا ہوں؟ تو ان کی بیگم نے ایک آفر دیا، جائیں آپ کی جو تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ کی بیش کی رقم 1 ماہ لے کر آ جائیے، ہم آئندہ ذرا کام زیادہ کر کے اس بیش کی رقم کی ادائیگی کی کوئی صورت نکال لیں گے۔ گئے، پوچھا تو اس وقت جو خزانچی تھے، کیا امانت دار تھے، آج اسی امانت داری کی ضرورت ہے ہماری مساجد کی کمیٹیوں میں۔ کیا کہا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین پوچھ رہے ہیں کہ عید کا دن آنے والا ہے، 2-4 دنوں میں، پیش کی 1 ماہ کی تنخواہ میری دے دیجئے، اس تنخواہ میں اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر 1 ماہ آپ اگر زندہ ہونے پر یقین مجھے لکھ کر دے دیں تو میں تنخواہ دینے کے لیے تیار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز منہ لٹکا ہے، واپس آ گئے۔ ارے میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں، مجھے تو آگے کا لمحہ کیا ہوگا پتہ نہیں، میری زندگی ہے۔ تو واپس آ کے کہہ دیا کہ میں نہیں۔ تو یہ اس وقت سے ہی جو ائمہ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری یہاں سے پوری ہوتی ہے۔
تو حضرت نے انکار کر دیا کہ نہیں. تو آج اسی کا نتیجہ ہے کہ باہر کے لوگ ذرا لے لیے تو تکلیف میں آ گئے، لیکن کرناٹک میں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ حکومت کے افراد ہمارے ائمہ و خطبہ کے ذریعے کچھ غلط کہلانے کے لیے گزارش کیے تو ہمارے کسی خطیب نے اس کو قبول نہیں کیا. کہا کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کو پیش کریں گے، اس کے علاوہ کسی کے دباؤ میں آ کے ان کی بات کو ہم قوم کے سامنے پیش ہرگز نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ جو مسجد ون مومنٹ کی جو ضرورت اب پیش آئی ہے، اس کو ہم سیریسلی لیں، اس کے ساتھ جڑیں. اب یہ نہیں ہے کہ مسجد کی کمیٹی ہے فقط اتنا ہی، الگ الگ ایک نوجوانوں کی اور ایک وکیلوں کی اور ایک افسران کی الگ کمیٹیاں ترتیب دے کے ایک ان کو کام دیں کہ وقت جب پیش آ جائے گا تو فوراً دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آنا ہے. تو انشاءاللہ اس سے ایک تبدیلی آ سکتی ہے. حضرت مولانا سید تنویر پیر ہاشمی صاحب دعوت برکاتہم محمد فیضہم بھی بس چند منٹوں میں یہاں پہنچنے والے ہیں. نے فرمایا کہ ابھی میں قریب میں آنے والا ہوں، چونکہ اس مومنٹ میں حضرت بھی ہیں اور میں بھی ہوں، اور ہم سب مل کے مفتی افتخار احمد صاحب خاص کی دعوت برکاتہم بھی ہیں، اور ہم سب مل کے الحمدللہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اور دوسری جماعتوں کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. میں اب آپ سے ذرا کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس مومنٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہلکی کی آواز آ رہی ہے. اب یہ جو مومنٹ ہے، مومنٹ میں جہاں کہیں بھی آپ کے ایک بات کو یاد رکھیں، کیونکہ آج کل تو ڈیٹا کیا ہو گیا ہے کہ اب موبائل مارے تو ہر کمپنی کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سیف ہے نہیں ہے، ہمارے اس میں کوئی زیادہ آپ کی طرف سے بہت سارے کہ آپ انکم ٹیکس پہ یہ ہیں تو انکم ٹیکس فائل پیش کر دیجئے اور وہ پیش کیجئے، یہ پیش کیجئے. یہ ہرگز اس میں کوئی سوالات نہیں، بالکل مختصر سے سوالات ہیں جو ہر ایک کے پاس. تو عام ڈیٹا بس یہاں تاکہ حالات ہم کو معلوم ہو جائے مسجد کی کمیٹی کو، اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں. پھر بھی ہمارے امتیاز صاحب نے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے 1 سے 2-3 انتظامات آپ نے کیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ڈیٹا ان کے پاس چلے جائے گا، یہ ڈیٹا ان کے پاس آ جائے گا، ایسا انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگا. جتنا ایک جو کہ آپ بھی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا کس طرح سے حفاظت کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے اکابرین کے سامنے بھی انہوں نے پیش کیا. تو اب یہ ڈیٹے کی بھی حفاظت کریں گے، اور جہاں جہاں جس کے لیے ضروری ہے فقط اتنا سا اپیئر ہوگا، بقیہ سب کے لیے یہ مل جائے کہ ہم ان کا دیکھ سکیں گے، ہم ان کا دیکھ سکیں گے. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ مسجد ون موومنٹ کوئی اپنا یہ ہے کہ ہم سب کے بڑے ہیں یہ ظاہر کرنا مقصد نہیں. سب اپنی اپنی جگہ بڑے ہیں، یہاں کی کمیٹیاں یہ بڑے ہیں یہ کام کریں گے. ہم فقط ربط پیدا کریں گے، امت میں جوڑ پیدا کریں گے. یہ نہیں کہ کوئی اس کے پورے صدر بن گئے، سیکریٹری بن گئے، اب یہی سب کچھ کام کریں گے. یہ وہ ان کے لیے پھر فوٹو پکڑ کے ڈال دیے کہ مسجد ون موومنٹ کے یہ بڑے صاحب ہیں، یہ کوئی ہم کو نہ تو فوٹو کی ضرورت ہے نہ کسی کو ویڈیو کی ضرورت ہے، اب تو کام کی ضرورت ہے. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اتحاد کے ساتھ جڑ کر کام کریں اور چوکنا رہیں کہ اس وقت دشمن ہمارے درمیان میں ہمارے اتحاد کو توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور یہاں مختلف چیزوں کو لا کے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. 1-2-3 باتیں آپ کے سامنے اس وقت جو ضروری ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا. اب یہ تو سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام بہت ساری 11 بیویوں کے ساتھ نکاح فرمایا، تو کیا اس سلسلے میں ہمارے مسلمانوں سے اگر سوال کیا جائے کہ دیکھیے یہ بھی نعوذ باللہ نفس پرست، یہ ہے کہ عورتوں کے شوقین، اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ان کی غلط باتوں کے دائرے میں پھنس جاتے ہیں. میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، آپ ذرا دماغ سے سوچیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا نکاح کس عمر میں ہوا اور کس خاتون کے ساتھ ہوا اور ان کی عمر کیا تھی؟ آپ کی عمر کتنے سال میں تھی؟
25 اور حضرت خدیجہ کی بولے 40 سال. اب ایک نوجوان جسے اب یہاں کوئی نوجوان ہو اس سے یہ کہیں کہ بھئی ذرا 40 سال کی خاتون سے نکاح کر لے, یہاں سوچنے لگتا ہے. ماں کہتی ہے ارے تجھے دوسرا کچھ کام نہیں ہے, یہی ہے کام, جا 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 اچھی خوبصورت لڑکی کو تیرے سے کم عمر جو اچھی خوبصورت ہو اس کو نکاح کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تا خام قیامت شریعت کو بتلانا مقصود تھا کہ بیوہ سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے, اور منہ بولی بیٹی جسے بیٹا اس کی بیوی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. صرف بولنا کافی نہیں, کر کے دکھانا ضروری تھا. کون تھی وہ عورت؟ حضرت زینب. کون تھا لے پالک بیٹا؟ حضرت زید لے پالک بیٹے اور ان کی بیوی, ان کے درمیان میں تکرار, پھر طلاق, پھر اس کے بعد عدت گزری. اللہ رب ذوالجلال نے حکم بھیجا کہ آپ اپنے لے پالک بیٹے کی جو بیوی مطلقہ ہے اس سے نکاح فرمائیں. اللہ کا حکم ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام سوچنے لگے یا اللہ قوم کیا کہے گی. اللہ نے فرمایا قوم جو کہے تا خام قیامت میرے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ کے حکم پر حضرت زینب سے جو لے پالک بیٹے کی مطلقہ بیوی تھی اس سے نکاح فرمایا اور کہا کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اب اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ مطلقہ عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے, جی ہاں کیا جا سکتا ہے. آپ 25 سال کی عمر میں, جب تک اماں زینب تھی 4 بیٹیاں, رقیہ, زینب, ام کلثوم, بی بی فاطمہ, چاروں کے چاروں حضرت خدیجہ کبریٰ سے. اس کے بعد کسی سے اور سے اولاد نہیں ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام. اب یہاں یہ بتایا کہ جب میں جوانی کے جوش میں ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس سے نکاح کرو, میں نے نکاح کیا. میں نے کبھی کسی عورت کی طرف غلط نگاہ نہیں ڈالی. یہ میرے اخلاق ہے. پھر اس کے بعد لے پالک بیٹے کی بیوی مطلقہ. اور تیسرے نمبر پہ کہ ہاں اگر یہ عمر میں ہو تو کیا نکاح کیا جا سکتا ہے, قیامت تک کسی طرح کی کوئی دقت پیش نہ آئے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے فرمایا کہ نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہو سکتی. 6 سال میں ہوا لیکن جب وہ بالغ ہو گئی 9 سال میں, اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت فرمایا. کہا کہ دیکھو اگر یہاں نکاح ہوتا ہے تو صرف نکاح ہو سکتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہو سکتی. رخصتی ہوگی تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شریعت کو عملی طور پہ امت کے سامنے پیش فرمایا. میرے نبی نے جو بھی کیا اللہ کے حکم پر کیا ہے, اپنے طرف سے نہیں. اس لیے ہمارے دل و دماغ کے کسی کونے میں یہ شک نہ آئے کہ میرے نبی سے کچھ یہ ہو گئی. نہیں, میرے نبی پکے تھے, سچے تھے, امین تھے. آپ کی جیسی شخصیت اس روئے زمین میں اللہ کے بعد کوئی اور ہو نہیں سکتی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ کے بعد اگر کسی کی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ میرے محبوب نبی کی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا آپ کے باپ سے, آپ کی ماں سے, آپ کی اولاد سے, آپ کی بیویوں سے اور آپ کے مال سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا رسول. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہم ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں. ہاں اس کے لیے حکمت ضروری ہے, دور اندیشی ضرورت ہے. اس لیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے خدمت میں تمام علماء, اکابر علماء اور جماعتوں کے ذمہ دار احباب بیٹھ کر
جو نور شرما یا وہ اور ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں توہین کی، یہ ایک نہیں ہے، مستقل اس طرح سے ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا مطالبہ کیا؟ ایک مطالبہ یہ ہم نے کیا ہے کہ ایک مضبوط قانون یہاں ہمارے اس ملک میں بننا چاہیے کہ صرف اسلام کے یا مسلمانوں کے مقدس شخصیات کے سلسلے میں نہیں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی مقدس شخصیت پر کوئی تام تشنی نہیں کرنا چاہیے، زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ اگر کھولے گا تو اس کے اوپر سخت سے سخت قانون مرتب کیا جانا چاہیے۔ بولنے کی آزادی پہ کسی کے مذہبی چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے چھوڑنے والے ہیں۔ تو ہم خود زور مطالبہ کیا ہے، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ نے اور ہم نے سب نے مل کر اس کا مطالبہ حکومت کے سامنے رکھا ہے۔ ہاں ذرا وقت لگے گا، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ قانون اس طرح کا بن جائے گا۔ اس کے بعد آزادی کے عنوان پر کہ بولنے کی آزادی ہے، اس کے عنوان پر کسی بھی طرح کی بول چال نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی اس کے لیے تیار ہوں اور کوشش کریں۔ دوسری بات جو یہاں کہی گئی ہے تو ان تمام باتوں پہ بھی آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے درمیان میں ربط رکھیں گے، جوڑ رکھیں گے۔ اور دوسرے کچھ اور بھی حالات آئے تھے، اذان کے سلسلے میں بھی جو فیصلہ لیا گیا، بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے یہ سیاسی لوگ علماء سب نے مل کے اور ایک ویڈیو بھی جاری کر دیا، کانگریس کے لیڈرز نے مل کے ایک فیصلہ لے لیا کہ فجر کی اذان مائک میں نہ دیا جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری اس ریاست میں آج سے 2.5 سال پہلے 7 مسجدوں پر ایک مقدمہ دائر کیا گیا، ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کی گئی۔ ہمارے ایڈوکیٹ عثمان صاحب وہ پیروی کر رہے تھے، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ پی سی آر ہے، یہ پی سی آر پوری وکیلوں کی ایک ٹیم ہے پورے کرناٹک کے لیے، اس کے عثمان صاحب چیئرمین ہیں، سیکریٹری ہیں یہ پی سی آر کے۔ تو آپ 7 مسجدوں کی پیروی کیے، وہ کس طرف؟ وہ ہگڈے نگر، وہ اس طرف کی 7 مسجد۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 17 مسجدوں پہ کیس کیا آج سے 2.5 سال پہلے۔ پھر انہوں نے ہم سے بات کیا کہ کرنا کیسا ہے، تو پولیس کمشنر کمل پنت صاحب ہی تھے اس وقت یا بھاسکرو صاحب تھے، کچھ تھے۔ تو ہم نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے، پولیس والے آ کے مائک اتارنا چاہتے ہیں ہماری مسجدوں سے، میناروں سے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا میں کہہ دوں گا، بس آواز تھوڑی سی دھیمی کر لے تو ہو جائے گا۔ لیکن جب جج کے سامنے پوری فائل رکھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس میں رات کے 10 بجے سے صبح کے 6 بجے تک کسی کو بھی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ فجر کی اذان یہاں پہ آتی ہے تو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد ہم نے کمشنر سے بات کیا، کہا جہاں مسلم علاقے وہاں ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس مسلم علاقے میں اذان ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو سنا، اجازت دے دیا جاؤ جاؤ آپ کر لو، لیکن قانون کے حساب سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کوئی پکڑیں گے نہیں، کسی طرح کی کوئی آپ کو پریشانی نہیں کھڑا کریں گے، آپ دے لیں۔ تو یہ چلتا رہا۔ کہیں بعض وہ علاقے جہاں غیر مسلم زیادہ ہیں، ہم نے ان سے گزارش کر لی کہ آپ فجر کی اذان مائک میں نہ دیں، بقیہ اذان آپ مائک میں دیں۔ اب اس کے بعد جو بی بی کی بات ہے کہ کتنے ڈیسیبل میں آواز ہونی چاہیے، اس کو بھی سپریم کورٹ نے منشن کیا ہے۔ اب کیا کریں، میں ہی ملباگم میں میرے والد پڑھاتے تھے، بس میں بنگلور کے لیے آتا تھا، ایک مرتبہ آندھرا کی بس میں بیٹھ گیا تھا،
تو اس وقت ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ ہماری لال بسیں پوری آگے جا رہی ہیں، تم تو بہت سلو جا رہے ہو، یا میں تو جلدی جا رہا ہے مدرسے کو اتنا سلو جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ گورنر اسپیڈ گورنر فکس ہو گیا ہے، 80 سے زیادہ فاسٹ ہم نہیں جا سکتے، وہ اس زمانے کی بات۔ تو ایک انجینئر اہوجہ میں کام کر رہا تھا، اس کو ہم نے بلایا، کہا کہ بھائی آپ آئے، ایک اسپیڈ کے بجائے ساؤنڈ کنٹرولر، ساؤنڈ گورنر بنا سکتے ہو، تو 2 دن میں بنا کے پیش کر دیا اس نوجوان نے، سبیل نے۔ اب بعد میں ہم ڈی سی پی، کمشنر آفس، ڈی آئی جی آفس، پھر اس کے بعد ماورلی کی مسجد، یہ سارے کام ہوتے رہے۔ اب بات یہ آئی کہ کیا فجر کی اذان پورے علاقوں میں آپ بند کر دیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ حضرت بھی ماشاءاللہ تشریف لا لی، آپ آ جائیں، میرا تو بہت زیادہ ہو گیا، آپ کی انتظاری تھی۔ حضرت مولانا سید تنویر میرا ہاشمی صاحب دامت برکاتہ، صدر جماعت اہل سنت کرناٹک کا بھی استقبال ہے۔ آپ کے آنے سے ہمیں بڑی خوشی مسرت ہو رہی ہے۔ اہلاً وسہلاً، نحن نرحب بكم ترحیبا حارا۔ میں بس چھوٹی سی بات، اس لیے کہ حضرت ہی کا انتظار میں کر رہا تھا، ورنہ میں بہت پہلے ہی بات ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ تو اب یہ جو کہنا کہ کچھ لوگ بیٹھ کے فیصلہ لے لیے، ایسا نہیں ہے۔ مستقل 2 سالوں سے پولیس سے، علماء سے، جماعتوں سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے یو پی میں، مہاراشٹرا میں میناروں سے مائک اتروائے، اسی طرح ہم اسپیکر اتروائیں گے، مائک اتروائیں گے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو تمہارے میناروں سے ہم مائک اتروائیں۔ اور مجھ سے ایڈیشنل کمشنر نے کہا کہ اذان چھوٹی آ رہا ہے، اپنے 15 20 یہ پنگے کی کیا ضرورت ہے، اسپیکرز کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا صاحب کتنے ٹی وی میں ہونا وہ ضروری ہے یا پنگے کتنے ہونا وہ ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، پنگے جتنے بھی ہوں، اگر آپ ڈیوائس ڈال لیا ٹی وی، ہم پنگوں کی طرف نہیں جائیں گے، ٹی وی کی طرف جائیں گے، اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں تو کافی ہے۔ کل بھی ایڈیشنل کمشنر سنیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگوں نے مل کے جو فیصلہ لیا ہے، ہم سب اس کو بہت عزت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان فیصلوں کی وجہ سے ہماری ریاست میں امن و امان ہے۔ ہمارے تمام فیصلوں میں بھی حضرت برابر شریک رہتے ہیں اور پورے مشورے بھی دیتے ہیں، اور ہم سب مل کر ہی سارے کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال ہماری اس ریاست میں امن و امان کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور پوری سر بلندی کے ساتھ سر اٹھا کے ہم جیے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ حضرت مولانا مسعود عمران صاحب شہید دامت برکاتہ، امام خطیب جامع مسجد سٹی بنگلور نے پوری ہی تفصیل کے ساتھ مسجد ون مومنٹ کے کام کو بھی سمجھایا، اور اس وقت ہمارے صوبے کے اندر جو مسائل سلگ رہے ہیں اس پر جو پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے تحت ہمیں کیسے سنجیدگی کے ساتھ علماء کے مشوروں کے تحت کام کرنا چاہیے، اس پر بھی بڑی حکمت افروز باتیں آپ نے ہمیں پیش فرمائی ہیں۔ جزاک اللہ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں بلا کسی تاخیر ہماری اس مجلس کی روح رواں شخصیت حضرت العلامہ مولانا سید تنویر میران صاحب ہاشمی دامت برکاتہ، صدر جماعت اہل سنت کرناٹک کا بہت دیر سے ہم انتظار کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ کی حکومتی اور نایاب کلمات سے اور قیمتی آراء اور مشوروں سے ملک کے اور بالخصوص ہمارے صوبے کے بدلتے ہوئے حالات میں انشاءاللہ آپ کی باتیں ہمارے لیے بڑی قیمتی اور کارآمد ثابت ہوں گی۔ آپ سے میں ضرور ملتمس ہوں، آپ اپنے کلمات ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما ابدا سرمدا۔ انتہائی محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی جی عزیز القدر جناب عثمان شریف صاحب، جناب امتیاز صاحب، حضرات علماء کرام، ذمہ داران مساجد، بزرگان ملت، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت جس کے باعث تمام ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسجد کو مرکز بنا کر دینی و دنیاوی مسائل کے حل کے لیے یہاں مجتمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قدم قدم پر ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے، بالخصوص عالم اسلام پر، اسلامیہ ہند پر، اس ملک میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اس سے قبل آپ نے حضرت مولانا سے بڑی تفصیلی گفتگو سماعت کی ہے اور اس سے پہلے عزیز القدر امتیاز محبوب نے مسجد بند مومنٹ کے حوالے سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کا خلاصہ وغیرہ بھی بیان کیا۔ دعوت نامے کے ذریعہ بھی آپ حضرات نے اچھی طرح سے یہ جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ آج آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے طور پر اسلام کا انتخاب فرمایا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں اور اسی دین کی نسبت سے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام دین اسلام ہی کی دعوت و تبلیغ کے لیے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں تشریف لاتے رہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بن کر آئے، سید الانبیاء بن کر آئے اور آپ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو ہم سامنے رکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کی تفہیم کے لیے اور اسلام کے استحکام کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو مرکز بنا کر عالمی سطح پر، اگر یہ میں لفظ استعمال کروں، عالمی سطح پر یہ پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اگر دینی اور دنیاوی اعتبار سے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسجد کو مرکز بنا کر کے سارے کام کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال رہے گی۔ میں بہت تفصیل میں گئے بغیر بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسجد ون مومنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم مسجد کو مرکز بنا کر دینی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ دنیاوی مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں۔ مسجد کی مرکزیت ہم میں سے، آپ میں سے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے،
بلا شبہ اللہ کے گھر سے بڑھ کر کے ہوئے زمین پر کوئی اور گھر نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کی سنت پاک کا مطالعہ بنظر غائب کریں، گہرائی میں جا کر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح مسجد کے ذریعہ صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے، کیسے دین کی دعوت کا کام آگے بڑھاتے تھے، ظاہری اور روحانی طور پر کیسے تربیت فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا تو قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے کیسے صحابہ کے درمیان اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت فرماتے تھے۔ ان تمام امور کے اعتبار سے آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو یہ سارے کام ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کو مرکز بنا کر کے دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے آپ صحابہ کے سامنے زبردست لائق بھی پیش فرماتے تھے۔ جیسے ہم مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں، مسجد نبوی بھی ہے، مسجد نبوی مدرسہ بھی ہے، مسجد نبوی خانقاہ بھی ہے، مسجد نبوی دارالفتاح بھی ہے، مسجد نبوی دارالقضاء بھی ہے، مسجد نبوی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو دین کا دعوت کا کام بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی مرکزیت کو جو ہمہ جہتی عطا فرمائی ہے وہ ہمارے اپنے پیش نظر ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے طور پر بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ہم نے مسجد کو صرف 5 وقتہ نماز کے حد تک محدود کر دیا۔ بلا شبہ 5 وقتہ نماز تو مسجد میں ہوتی ہی ہے، مگر 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ وہ سارے مسائل جو مسلمانوں سے متعلق ہیں، مسلم امہ سے متعلق ہیں، ملت اسلامیہ سے متعلق ہیں، ہم ان مسائل کے حل کے لیے بھی مسجد کی مرکزیت کو سامنے رکھیں۔ مسجد ون مومنٹ بحمدی تعالیٰ اسی تصور کا ایک بہترین لاحق عمل ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ مسجد کو مرکز بنا کر ہم دینی اور دنیاوی اعتبار سے کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ امتیاز علماء نے بھی ساری تفصیلات آپ کو بتائی، حضرت مولانا نے بھی آپ کے سامنے پوری تفصیل پیش کی۔ بس میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ملک کے موجودہ حالات، خصوصی طور پر ملک کے موجودہ حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ ہم سب مل کر سب سے پہلے مسجد کی اہمیت کو جانیں۔ بابری مسجد کا ایک ایشو ختم ہو گیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ بابری مسجد کا ایشو ختم ہو گیا، جبرن جس طرح سے بھی وہ فیصلے آئے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک ایشو ایک سیاہ باب تاریخ کا ہے، ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گیان واپی مسجد کا مسئلہ اٹھایا گیا، متھرا کی شاہی عیدگاہ کا مسئلہ اٹھایا گیا، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے کرناٹکا میں سرپٹ کی جامع مسجد کا مسئلہ، اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے جو مسائل اٹھائے جاتے ہیں اس کا مسکت اگر جواب دینا ہے اور سنجیدہ جواب دینا ہے، دین کے دائرے میں رہ کر جواب دینا ہے، تو ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپ مل کر مسجد کی مرکزیت کو اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسجد کی مرکزیت، ہم مسجدوں کو آباد رکھیں، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد رکھیں، مسجد کی اہمیت جانیں، مسجد کی افادیت جانیں، یہ ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ پھر مسجد ون مومنٹ کا کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو ہونے میں بنیادی طور پر مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے ہم مسلم امہ کی کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں مسجد کی مرکزیت کے ذریعے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ میں انہی میں 2-3 باتوں کا اضافہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں 6 مساجد کے ذمہ داران جمع ہیں، ہے نا، 6 مساجد کے ذمہ داران آپ یہاں جمع ہیں۔ یہ اپنی طرح بڑی کوشش ہے، آپ لوگوں کی بڑی محنت ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بڑی محنتیں کی ہے ماشاءاللہ، آپ سب ذمہ داران یہاں جمع ہیں۔ تو آپ مسجد کی مرکزیت کو محسوس کرتے ہوئے،
دینی اعتبار سے ہم کیسے امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ سارے کام تو ہو ہی رہے ہیں، اس میں آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے کیسے ہم ملت کی امت کی خدمت کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، معصورہ دعا میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جناب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بہتر بنا، ہے نا، دنیا بہتر بنا، ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی بہتری کی دعا کرتے ہیں، اسی لیے مفسرین فرماتے کہ آخرت اسی کی اچھی ہوگی جس کی دنیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرتی ہے۔ تو ہمیں دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے، تو اس اعتبار سے دنیا میں اٹھنے والے مسائل، ان مسائل کا ہمیں کیسے حل تلاشنا ہے، اس کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے گھر میں مل بیٹھ کر کے ان مسائل کا حل تلاش ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، صبح کرناٹکا میں آفیشلی اگر دیکھا جائے تو 12,000 14,000 کے قریب مساجد ہیں، اور وقف پراپرٹیز وغیرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20-22,000 کے قریب پورے صوبہ کرناٹکا میں وقف کے پراپرٹیز ہیں، اور پہلے 30 ڈسٹرکٹس تھے اور ابھی 32 اضلاع ہو گئے، 32 ہے نا، 32 ڈسٹرکٹس ہو گئے۔ آپ تعجب کریں گے، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بنگلور اس سے مستثنا نہیں ہے، آپ تعجب کریں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو مساجد موجود ہیں، ان میں آپ بمشکل تمام 2,500 مساجد کی ایسی فہرست تیار کر سکتے ہیں جن کے ڈاکیومنٹس اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے۔ میکسیمم مساجد کے ڈاکیومنٹس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں۔ آپ جائزہ لیں اس کا، میں آپ کی اپنی مسجد کے بارے میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ڈاکیومنٹس اپ ٹو ڈیٹ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں فوری طور پر اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، فوری طور پر۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ بابری مسجد کیس میں میں بھی چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا ایک ادنا سا خادم ہوں، رکن ہوں، میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ بابری مسجد کیس میں 100% ڈاکومنٹس ہمارے اپنے پرفیکٹ ہیں۔ کیس میرٹ کا تھا، اس کے باوجود بھی فیصلہ کس طرح کا ہے آپ کو پتا ہے، تو آپ غور کریں کہ 100% ڈاکومنٹس پرفیکٹ رہنے کے باوجود بھی فیصلے اس طرح کے آتے ہیں۔ اور اگر کسی مسجد کے کسی ادارے کے ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہوں گے، نامکمل ہوں گے، تو کتنے بڑے پیمانے پر ہمیں آگے چل کر کے تکلیف اٹھانی پڑے گی، ذرا غور کیجیے۔ تو اس طرف ہمیں سب سے پہلے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد ون موومنٹ کا جہاں اس کے بے شمار اغراض و مقاصد ہیں، ان میں بنیادی طور پر یہ اغراض و مقاصد ہیں کہ ہم اپنے مساجد کے ڈاکومنٹس صحیح کر لیں، ہم اپنے مدارس کے ڈاکومنٹس صحیح کر لیں، ہم اپنے قبرستانوں کے ڈاکومنٹس صحیح کر لیں، ہم اپنے عاشور خانوں کے ڈاکومنٹس درست کر لیں، ہم درگاہوں کے ڈاکومنٹس درست کر لیں، جتنے ہمارے مذہبی مقامات ہیں ان سب کے ڈاکومنٹس کو ہمیں 100% پرفیکٹ بنانا ہے، 100% پرفیکٹ بنانا ہے۔ جیسے حضرت مولانا کی کوشش سے لاؤڈ اسپیکر کے مسئلے میں آپ کو پتا ہے بڑے پیمانے پر پورے کرناٹکا میں طوفانی بدتمیزی برپا کیا گیا، پرمیشن وغیرہ لینے کے لیے فارمیٹ وغیرہ آیا، اور تقریباً پورے کرناٹکا میں بحمدی تعالیٰ حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں اس میں حضرت مولانا کی بڑی کوشش ہے، آپ کی کوششوں سے پورے کرناٹکا میں مائک کے حوالے سے پرمیشن لینے کی جانب توجہ کی گئی۔ تو اس وقت ہم نے اپنے طور پر، میں نے، مولانا نے، ہم سب نے مل کر سب سے یہی گزارش کی کہ یہی وہ صحیح موقع ہے، وقت ہے کہ ہم پرمیشن لینے کا کام جو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی کام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مسجد، مدرسہ، قبرستان وغیرہ کے ڈاکیومنٹس بھی صحیح کر لیں، دستاویزات، کاغذات بھی ہم درست کر لیں۔ یہ ایک صحیح موقع ہے، اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ سے یہاں گزارش کی گئی کہ ہم مسجد کو مرکز بنا کر کے کیسے دنیاوی اعتبار سے پاورفل بن سکتے ہیں، تو پاورفل بن سکتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا انڈیا جیسے دیش میں ہمارے پاس ایک جو سب سے بڑا پاور ہے وہ پاور ووٹ کا پاور ہے، ووٹ کا پاور ہے، سب سے بڑا پاور کہتے ہیں، وہ ہماری اپنی، وہ ہمارا دستوری حق بھی ہے، فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے، اور ہمارا اپنا بڑا مطلب ہے کہ وہ پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے پاس، میں اس طرح توجہ یقیناً دلائی ہوگی مگر پھر میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، ہمارے پاس اگر آپ کے اس علاقے میں، آپ کے علاقے کی اس مسجد میں بھونیشوری نگر علاقہ ہے،
بھونیشوری نگر، اس مسجد میں بھونیشوری نگر میں مان کر کے چلیے مسلمانوں کی آبادی 10,000 ہے، 10,000 مسلمان آباد ہیں اس پورے علاقے میں. تو 10,000 مسلمان اس پورے علاقے میں آباد ہیں. آپ جائزہ لیں گے تو بڑی تعداد میں ایسے ہمارے اپنے مسلمان بزرگ، خواتین، نوجوان جن کی عمر 18 سال سے اوپر ہے، بڑی تعداد میں آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے تو ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، ووٹر لسٹ میں نام ہے تو آئی ڈی میں نام نہیں ہے، بوتھ چینج ہو گیا، وارڈ چینج ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. ایک تو بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ زندوں کو مردوں کے لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور مردوں کو زندوں کے لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک بہت بڑے پیمانے پر مطلب ہے کہ یہ طوفان بدتمیزی بپا ہے. تو مسجد کو مرکز بنا کر مجھے بتائیے، اگر ہمارے علماء، ہمارے ذمہ داران، ہمارے نوجوان یہاں بیٹھ کر کے اس کی ترکیب بنا کر 100% ہم بھونیشوری نگر کے جتنے ووٹرز ہیں 10,000 ہیں تو 10,000 ووٹرز کی لسٹ ہم اپ ٹو ڈیٹ کر لیں گے، ہم بنا لیں گے، اس کی ترکیب کریں گے. کوئی بڑا کام نہیں ہے. آپ حضرات مل بیٹھ کر کے کمپیوٹر سسٹم وغیرہ امتیاز نے پریکٹیکلی طور پر بتایا ہوگا آپ کو. ایک کمپیوٹر سسٹم ایک آپ اپائنٹ کرتے ہیں، ذمہ داروں کو آپ لے لیں. امتیاز تو رہتے ہی ہے رہبری رہنمائی کے لیے. حضرت مولانا بھی یہاں پر ہیں. تو ہم مطلب ہے کہ اس طرف توجہ کر کے اگر اس کام کی جانب تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو بہت بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. فرقہ پرست قوتوں کو ہم اخبار میں بیان دے کر یا ٹی وی پہ ڈیبیٹ کر کے یا انٹرویو دے کر کے یا نعرے لگا کر ہم فرقہ پرست جماعتوں کو اقتدار سے نہیں ہٹا سکتے. فرقہ پرستوں کو اقتدار سے ہٹانے کا ایک ہی راستہ، واحد راستہ ووٹ کا پاور ہے. ووٹ کا پاور ہے اور اس کا صحیح استعمال ہے. وہی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ اس کام کی طرف خاص طور پر مطلب کہ توجہ کریں گے. بڑا کام ہوگا، بہت بڑا کام ہوگا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پانی قدموں کے نیچے آ گیا ہے، پیروں کے نیچے، تو فوراً ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہے نا؟ فوراً بیدار ہونا چاہیے کہ پانی ہمارے ابھی پاؤں کے نیچے، قدم کے نیچے آ گیا ہے. وہ مثال مشہور ہے کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا. تو پانی سر سے اونچا ہو جائے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس کچھ ہوگا بھی نہیں. تو ابھی پانی قدموں کے نیچے آ گیا، پیروں کے نیچے آ گیا. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. بیدار ہو کر اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ امتیاز نے آپ کو بتایا، مسجد بند موومنٹ کے ذریعہ ہم یہ کام بڑے پیمانے پر کریں گے. آج سے کریں گے، آج سے، کل سے نہیں، آج سے کریں گے. اس فارمولے کی طرف توجہ کریں. کل کا کام آج اور آج کا کام اب. اس فارمولے کی طرف آپ توجہ کریں، اس لیے کہ ہم انڈیا جیسے ملک میں جن حالات اور مسائل سے گزر رہے ہیں مجھے آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ ذلیل مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، بے عزت مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، بے وقت ہو کر کے ہم رہ گئے ہیں. اب تو سب کے لیے قانون ہے نہیں، یہ الگ بات ہے. مسلمانوں کے لیے تو اب تو بلڈوزر کا قانون چل رہا ہے نا، بلڈوزر کا قانون چل رہا ہے. ایسے حالات مطلب کہ ملک میں بنائے گئے ہیں، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہم صرف اس طرف توجہ کریں، نیتوں میں اخلاص. کیا کرنا ہے نیتوں میں؟ بولیے نیتوں میں اخلاص. سب مل کر کے ایک بار بولے، نیتوں میں اخلاص، صفوں میں اتحاد. نیتوں میں اخلاص، صفوں میں اتحاد. ان دو پر توجہ کریں گے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، نیتوں میں اخلاص، صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. قدم قدم پر انشاءاللہ. وہ ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دیجئے کہ میں ان کی مدد ایسے جگہوں سے کرتا ہوں، ایسے طریقوں سے کرتا ہوں جہاں ان کا گمان بھی نہیں پہنچتا، جہاں ہمارا گمان بھی نہیں پہنچتا وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. تو بس ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص اور صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اس طرف خاص طور پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ صبح کرناٹکا میں ہم تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران، تمام مسالک کے ذمہ داران ہم مل بیٹھتے ہیں. ہم مل بیٹھ کر کے ہمارا ایک ہی کانسیپٹ ہے خیر امت. خیر امت ایک ہی کانسیپٹ ہے، خیر امت.
ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، خیر امت ہے. خیر امت ہونے کی حیثیت سے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اور حالات حاضرہ بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری صفوں میں اتحاد ہے، ہماری صفوں میں اتحاد. ہم اتحاد پر خاص طور پر توجہ کریں. ہماری صفوں میں اتحاد ہے، ہم متحد رہیں. ہم کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھیں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھیں، کسی بھی روحانی سلسلے سے تعلق رکھیں. ہم اس ذمہ داری کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہے نا. اسی لیے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسروں کے مسلک کو چھیڑو مت، ہے نا. اپنے مسلک کو چھوڑو مت اور دوسروں کے مسلک کو چھیڑو مت. اور حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ مفتی اشرف علی صاحب باقی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ یہ مسلکوں کی بات یہ قابل تذکرہ ہے ہی نہیں، اسے آپ قابل ذکر نہ بنائیے. بار بار حضرت کہتے تھے، مجھے حضرت کی بات یاد آ گئی، بار بار کہتے تھے. تو ہمیں اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے. گھر کے اندر آپ رہو جیسا رہنا چاہتے ہو، گھر کے اندر آپ رہو، مگر گھر سے باہر آپ نکلو تو اتنی بات میری یاد رکھیے کہ آپ صرف مسلمان ہیں. کیا ہو؟ صرف مسلمان. دین ہمارا اسلام، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارے رسول ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا قبلہ ایک. ہم امت واحدہ، خیر امت. یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ کانسیپٹ ہو. اتحاد اگر ہماری صفوں میں رہے گا نا انشاءاللہ، یہ مسجد ون مومنٹ انشاءاللہ باذن اللہ 100% کامیاب ہوگی. مسجد ون مومنٹ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. آپ دنیاوی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی آپ اپنے پورے علاقے کے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس پر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ، توجہ کریں گے نا انشاءاللہ. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. اب ظہر کی اذان ہوگی اور اس کے بعد نبی کی نماز ظہر وغیرہ کا اہتمام رہے گا. میں نے جتنی باتیں عرض کی ہیں ان باتوں پر آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ. جی توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب مجھ سے اور مولانا مقصود عمران صاحب سے وعدہ کریں کہ مسجد ون مومنٹ کو آپ پورے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سب مل کر ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجیے انشاءاللہ، انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کسی بھائی کو سوال وغیرہ کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ کو مختصر جواب دیں گے. اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ یہی رہے گا، مسجد ون مومنٹ یہی سبجیکٹ رہے گا. جزاک اللہ. پروگرام کے شروع سے اب تک کئی ساری باتیں آئی ہیں. اس کام کو لے کر آگے بڑھنے میں انشاءاللہ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت مفید ثابت ہوں گی. لیکن اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کوئی ان بزرگوں سے، ان علماء سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ مختصر وقت ہے. آپ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ مائک وہاں تک پہنچا دیا جائے گا. آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ ایک جو اچھا پروگرام جو تھا بہت اچھا تھا. اسی طرح پورے کرناٹک میں آپ کا جو پروگرام ہے اسے چلتا رہتا ہے انشاءاللہ. نوجوان میں تو جذبہ ہے ملت خدمت کرنے کا. اس کے بارے میں زیادہ تر آپ ہر محلے میں جا کر جو ہے اویئرنیس کریں. آج کل جو غلط دلی کے جو ایکٹیویٹیز نوجوان پھیل رہا ہے اس کو جو ہے بہت ضروری ہے کہ بچوں میں اس کا بھی انتظام کریں. اور آپ نے مولانا فرماتے ہیں مسجد اذان کے بارے میں کہ ہم نے اس اذان کے بارے میں جہاں پر آپ دے سکتے ہیں، جہاں پر نہیں دے سکتے. اس کے بارے میں خلاصہ کیا اس کے بارے میں جو آپ بول دیے اس کے بارے میں جو ہے پبلک میں اویئرنیس آنا. وہ کیا ہے کچھ لوگ ہیں اس کو غلط پھیلاتے ہیں جنہوں نے ایسا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے. اگر کوئی آپ آبجیکشن کرتا ہے تو ایسا نہیں ایسا ہوگا اس کے بارے میں پبلک میں کلیئرٹی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ فجر کی اذان مسجد کے اندر دے سکتے ہیں، بند نہیں ہوئی ہے. یہ اچھی طرح سے آپ یہاں سے آج سمجھ کر جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں اذان بند ہو گئی، اذان بند نہیں. مسجد کے اندر، مسجد کے مائک میں برابر اذانیں دی جا رہی ہیں. اب جو فیصلے ہوئے ہیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ. اس سے آنے والے دنوں میں اور زور سے اذان کا خود مطالبہ غیر مسلم کر رہے ہیں. میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں
ارے یہ فجر کی اذان ہوتی تو ہم اس کے ساتھ کام کرتے تھے، اب یہ کہاں سے بند کر دیے، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے بہت کم دنوں میں دوبارہ اذان کی آواز فجر کی بھی پہنچنے لگی. چاروں اذان میں وہ جو ٹی وی ہے وہ اتنا کنٹرول کر کے اذان دے دیں تو انشاءاللہ کوئی دقت کی بات نہیں. حضرت نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک دو کام نہیں ہے. نوجوانوں کو لے کر کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے یا غلط برائی کی طرف چلا گیا ہے، ان کی اصلاح کے لیے بھی مسجد ون موومنٹ سے ایک ٹیم بنے گی، برابر گشت کرتی رہے گی اور اپنے پورے محلے کو سدھارنے کی پوری فکر کرے گی. اور کسی کا سوال؟ پوچھے ایک ایک کر کے پوچھے. ہلو میں نہیں بولتی، نہیں پوچھ لے یہ بولتے ہیں. کسی محلے کا رہنے والا ہوں. جی ابھی یہ تو شروعات ہے، اب اس کے بعد جو ہے محلے میں ہر طرح کا آدمی رہتا ہے، محلے والے رہتے ہیں، مسلم رہتے ہیں، سب رہتے ہیں. اس میں کچھ اور بھی رہتے ہیں جو کہ سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ کارپوریٹر ہے، دوسرا ہے انسپیکٹر ہے، وہ ہے یہ ہے. تو کیا کریں گے وہ آپ کی جو ہے جو یہ ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد جو ہے اب یہ مسجد موومنٹ پر اس پر مداخلت کر کے اس پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں. اس کے بارے میں کیا آپ کے قدم ہے یہ بتائیے. کوئی الیکٹ ہوگا، میں سرکاری سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں اس مسلمانوں کو جمع کیا، میرے ہاتھ میں اتنے ووٹس ہیں، مسجد موومنٹ میں آپ کو میں ووٹ دلاؤں گا، اس طرح کی مداخلت ہوگی. اس طرح کا کئی بار ہو چکا ہے. ابھی کیا ہے، آزادی سے پہلے جمعیت تھی، جمعیت میں کیا ہوا، کچھ لوگ سیاست میں آ گئے، جیسے کہ عبدالکلام آ گئے، ڈاکٹر اسلام احمد دین کی طرف آ گئے. اب ان میں جو ہے دوسرا اختیار کر لیا. اب جو آخری یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب اس طرح کے حالات اگر پیدا ہو جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے محترم، دیکھیے اس سلسلے میں آپ کو یہ بات اچھی طرح آپ سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسجد ون موومنٹ یہ 100% نان پولیٹیکل موومنٹ ہے. یہ بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجیے. ہمارا براہ راست کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی آپ سے کہا جائے گا کہ آپ یہ جماعت کے لیے وہ جماعت کے لیے کچھ کریں یا کسی کے انفلوئنس میں آئیں. ہم قطعی طور پر اس معاملے میں نہ کل ہم نے کسی سے کہا تھا، نہ آج ہم کہہ رہے ہیں، نہ کبھی ہم آگے چل کر آپ سے کہیں گے. ہمارا اپنا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر سیاسی شعور بیدار کریں، آپ کے ڈاکومنٹ صحیح کرائیں، آپ کا ووٹر آئی ڈی درست کرائیں، آپ کی ووٹر آئی ڈی کے ساتھ ساتھ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام اندراج کرائیں. 18 سال سے زیادہ کے ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، ان کے نام ہوتے نہیں، انرولمنٹ نہیں ہوتا ہے، انرولمنٹ کرائیں. ہماری ذمہ داری مسجد ون موومنٹ کے حوالے سے اتنی ہے کہ آپ کی ہم رہبری اور رہنمائی کریں مکمل طور پر. 100% ہم نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں. یہ بات اچھی طرح سے آپ ذہن میں محفوظ کر لیں. کسی کے بھی انفلوئنس میں یہ آرگنائزیشن کسی کے بھی انفلوئنس میں نہیں ہے. یہ آرگنائزیشن صرف اور صرف سارے مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے اور مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے قائم کی ہے. اتنی بات اس آرگنائزیشن کے حوالے سے. السلام علیکم. حضرت سے عاجزانہ گزارش ہے، اب جو سی این آر عدالت ہے ہمارے 6 مسجدوں کے اوپر بل لے کے آئے تھے. ابھی یہ جو 2 سال سے نا کیس تھا ہمارا اوپر 6 مسجدوں میں، 6 مسجدوں میں اذان کے بعد، تو وہ ہم کیا کینسل کرنے کا نہیں ہے، کورٹ میں چل رہا مسئلہ ہمارا. وہ بعض مساجد کے اوپر پہلے سے کیس پڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ، ورنہ اگر پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتا تو جیسے ساؤتھ بنگلور میں مسجد بسون گڑی کی جو مسجد ہوئی اس پر بھی کیس ہوا، ایف آئی آر ہوا تھا، ہم نے بھی رپورٹ کروا دیا. اور بھی کئی مساجد کے سلسلے میں مجھے اطلاع ملی، جن کی بھی اطلاع ملی ہم نے ان کو بھی رپورٹ کروایا الحمدللہ، اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے پوری مدد ملی تھی. بعض جگہوں میں
وہ کچھ دباؤ میں آ کر انہوں نے FIR کروایا ہے اور مسجد کی کمیٹی کو پتہ بھی نہیں چلا. اس میں سے کل بھی ایک مسجد کے لوگ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت کیس ہو گیا ہے اور کورٹ کو جانا ہے. تو اب کورٹ میں جانے کے بعد وہ کورٹ کے کارروائی ہوگی, وہ وکیل, اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اب ہمارے علاقے میں وکیلوں کی بھی ضرورت پیش آئے. تو اب یہ وکیل احباب انشاءاللہ دیکھ کر اب ہم کو ایک طرف سے ماریں گے, ایک طرف سے تھپکیں گے, ایک طرف سے شاباشی دیں گے, ایک طرف سے ہم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہر چیز پر نظر رکھنے کے لیے ہی مسجد بند موومنٹ کا اس وقت کیا ہوا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ ساتھ دیں گے. ایک اور بات, جیسے حضرت نے فرمایا کہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, یہاں کسی کا انفلوئنس بعد میں آ کر کوئی آ کے کہے بھائی ہم بھی مسجد بند موومنٹ, ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں, آپ بول دیں, ہم بول دیں گے تو ہو جائے گا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر آرگنائزیشن کو ختم کرنے کے لیے لوگ مختلف سازشیں کریں گے, لیکن اسی وجہ سے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. جیسا کہ آپ کو ایک گوگل سرچ ملتا ہے کہ آپ سرچ کریں ہر چیز آپ کو مل جائے گی, تو اسی طرح مسجد بند موومنٹ ایک پلیٹ فارم آپ کو دے رہا ہے. آپ اس کا استعمال کریں, خود فیصلے لیں. کہیں بھی آ کر مسجد بند موومنٹ کے ذمہ دار یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو جو کہیں سب یہ اعلان کروا دیجیے آپ کے علاقے میں. تو ہر مسجد کے لیے ایسس دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے علاقے کا دوسروں کے اوپر یا دوسروں کا علاقے کا آپ کے اوپر نہ تھوپا جائے, اور جو پولیٹیکل ہوتے ہیں ان کا اثر و رسوخ اس مسجد بند موومنٹ پہ کسی طرح سے نہ پڑے. اس کی پوری تیاری بھی کی ہے, ذہن میں بھی رکھا ہے, سوچا بھی ہے, پوری کوششیں کر رہے ہیں. آپ بھی جو بھی مشورے ہیں اگر آپ کے تحریری طور پہ بھی دینا چاہتے ہیں مسجد بند موومنٹ کے لیے, آپ وہ تحریری طور پہ بھی دیں. انشاءاللہ ہم جتنے بھی یہاں علماء ہیں اور دوسرے ہمارے اور بھی علماء ہیں اس پر غور کریں گے. اگر قابل عمل ہو تو عمل ضرور کریں گے. بعض احباب مشورے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مشورہ دے دیا, عمل نہیں کیے, ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. مشورے کا مطلب نہیں ہے. مشورے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک رائے پیش کی, اگر یہ احباب سب مل کے مشورے میں طے کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جائے. ایک ڈاؤٹ ہے آپ سب کی, اب مسجدوں کے ڈاکومنٹ کلیئر ہونا, ٹیکس نہیں لے رہے, ہر ایک مسجد کا ٹیکس نہیں لے رہے, یہ ہمیں ڈاؤٹ ہے. مارکیٹ طرف کیسا ہے, ٹیکس نہیں لے رہے مسجدوں سے. دیکھیے یہ ریلیجیس جو پلیس ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک فارم 2 ہوتا ہے. ایک بات دھیان میں رکھیے, اس کا نام ہے فارم 2. فارم 2 ہوتا ہے, وہ فارم 2 ضرور حاصل کریں آپ کارپوریشن سے. اس میں آپ کو ایکسمپٹ کر کے دیا جائے گا, ایکسمپٹ کر کے دیا جائے گا کہ آپ مسجد کے ہیں تو مسجد والوں کو ٹیکس نہیں لیا جائے گا, ایکسپٹ کر کے دیں گے. لیکن فارم 2 بہت ضروری ہے, اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلومات ہیں, بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں. اس سلسلے میں آپ سے مولانا کی بات کو آگے بڑھا کر یہ کہوں گا کہ مسجد بند موومنٹ کے ساتھ بہت سارے ایڈوکیٹس بھی جڑے ہوئے ہیں, وکیل حضرات. تو جب بھی جس وقت بھی ضرورت پڑے گی آپ کو قانونی صلاح کی, قانونی امداد کی, تو آپ حضرت مولانا سے بھی رابطہ کر لیں, امتیاز سے بھی رابطہ کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ مسجد بند موومنٹ کے ذریعہ قانونی طور پر کیسے آپ کی مدد کرنی چاہیے, صلاح دینی چاہیے, وہ ہم ضرور صلاح دیں گے انشاءاللہ. یہ فارم یاد رکھیے, فارم 2. السلام علیکم, میں اسی موضوع کا کہنے والا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. یہ جو پروگرام آپ جو چلا رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اس میں محلے والوں کا کیا رول ہے اگر آپ بتا دیں تو اچھا لگتا. اور یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے. آج ہم لوگ یہ رولز بنا کر بیٹھ جانے کی بات نہیں ہے, اس کا ہمارے جو محلے کے عوام ہیں ان کا بھی کیا حصہ ہے, پر اس کے بارے میں بتا دیجیے. محلے کی عوام کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ اب یہ 6 مسجد کے ذمہ دار ہیں, یہ ایک سافٹ ویئر لے کے محلے میں آئیں گے. تو سب سے پہلے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سافٹ ویئر میں سوالات ہیں اس کے جوابات کو پر کرانے میں محلے کا تعاون بھرپور ہونا چاہیے. کہ یہاں ذہن میں کوئی یہ تذبذب کا شکار نہ ہو کہ یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا. نہیں, آپ یہ پورا ڈیٹا سافٹ ویئر میں ڈالنے میں محلے والے کے ہر فرد کا یہاں شمار ہوگا. تو اس میں محلے والے سب سے پہلا کام یہ کریں گے. بعد میں چل کر کیا ذمہ داریاں ہوں گی آپ کی, اور انشاءاللہ وہ ترتیب دے دی جائے گی محلے کے ذریعے اور یہاں کی کمیٹی کے ذریعے, اس پر آپ عمل کریں.
السلام علیکم. میرا آپ سے جیسے کہ بولنے میں آج کل 12 سال سے اوپر 18 19 سال کے ہوتے ہیں بچوں کی کیا بہت شیطانی چل رہی ہے جگہ جگہ خوبیوں بھی. تو اس کے لیے اپنے ذمہ داروں سے یا اپنے پیرنٹس سے کیا ان کا تربیت کے جو ذریعہ ہے؟ مسجد ون مومنٹ ہی اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارے بچے غیروں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں. ان ساری برائیوں کو ختم کر کے مسجد سے جوڑنے کے لیے ہی یہ مسجد ون مومنٹ کا پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں حضرت کی جو فکریں ہیں اس پر بہت جلد کام آپ دیکھیں گے اور نتیجہ بھی اچھا آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا ہمارے بھائی نے بتایا 6 مساجد پر جو قانون لاگو کیا گیا ہے اب وہ ہمیں بار بار کورٹ کو بھرنا ہے یا کیا اس کے بارے میں کیا کرنا. ابھی مسجد مومنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد وہ کام مکمل کرائیں. تو 6 مسجد والے بار بار کورٹ کو جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد. جیسے حضرت نے فرمایا کہ مسجد ون مومنٹ میں وکیلوں کی بڑی ٹیم ہے اور آپ کی پوری فائل میرے پاس لے کر آئے. انشاءاللہ جو بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں وکیلوں کے ذریعے ضرور مدد کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے معزز علماء کرام ماشاءاللہ بہت سارے ذمہ دار یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہمارے امتیاز بھائی سے جو ہے تقریباً 6 سال پہلے یہاں پر ہمارے قریب میں اطہر بھائی کر کے رہتے ہیں. تو ان سے ہماری گفتگو ہوئی تھی شروعات میں کہ ان کا جو ہے شروعات میں جو ہے یہ جو لے کر چلے محنت بہت کم ساتھی تھے. الحمدللہ امتیاز بھی جانتے ہیں کم ساتھیوں میں جو ہے انہوں اپنی فکر سنائیں کہ میں جو ہے الحمدللہ یہ محنت لے کر جو ہے ہمارا یہ مقصد ہے کہ امت کے جتنے انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں پورے آ گئے ہیں. ہر چیز اس میں جو ہے بیواؤں کی امداد ہے, یتیموں کا ہے, اور جو ہے اگر نوجوان جو ہے پریشان ہے کوئی بھی حالت سے کسی بھی حالت میں جو ہے نوجوان پریشان ہے یا تو جو ہے امت کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو مسجد کے ذریعے سے حل کرنا. جتنے مسائل ہیں آپ کے سامنے تو پوری ڈیٹیل کی بات آ چکی ہوگی, میں تو ذرا دیر سے آیا مگر بہرحال جو ہے الحمدللہ یہ کام شروع ہوا ہے. اس میں جو ہے پالیٹکس سے, سیاستدانوں سے, کسی جو ہے لوگوں سے جو ہے تعاون کی ضرورت نہیں ہے. تعاون جو ہے محلے والے اور جو ہے ہم سب کو مل کر کرنا ہے. کمیٹی والوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. کمیٹی والوں کے ساتھ میں جو ہے اس محلے والے جڑ کر جتنی جو ہے محنت کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنی جو ہے یہ اس کام کو جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ جو ہے کوئی ذہن میں یہ بات نہ رکھیں کہ جو ہے یہ سیاسی کے یعنی سیاست میں یہ جو ہے شامل ہو جائیں گے یا تو ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ مسجد نبوی میں جو کام ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی سے امت کے جتنے مسائل تھے وہ تمام مسائلوں کو حل کرتے تھے. ان کا ایجوکیشن ہو, ان کا سوسائٹی ہو, ان کا جو ہے جتنے مسائل ہیں اور جو ہے ہر مسلک کے علماء کرام ماشاءاللہ جڑے ہیں, ہر پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اس میں تمام لوگ ہیں. آپ کا تعاون جو ہے انشاءاللہ اس میں کریں گے انشاءاللہ بہت آگے جو ہے بڑھے گا. جزاک اللہ. سوال نہیں تائیدی تھی, تائیدی کلمات تھے تو اس لیے جزاکم اللہ احسن الجزاء. میں آخر میں آئے ہوئے مہمانوں کی اعزاز و اکرام کرتے ہوئے ہمارے مسجد کے صدر حاجی نذیر بیگ صاحب انشاءاللہ شاہ کوشی فرمائیں گے. حضرت مولانا سید تنویر پیرا ہاشمی صاحب دمام برکاتہ کوشش کریں. اس کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مسعود عمران صاحب, اس کے بعد جناب عثمان شریف صاحب سیکریٹری جمعہ مسجد بورڈ, جناب امتیاز صاحب سیکریٹری مسجد ون مومنٹ. میں آخر میں دعا سے پہلے آئے ہوئے سبھی مہمان خصوصی چیف گیسٹ کا بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان حضرات کی خدمات کو, ان کی مصروفیات سے واقف ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کے ایک ایک لحظہ, ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے. یہ امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے کیسے کوششوں میں لگے رہتے ہیں. ہماری معمولی سی دعوت پر انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے, اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے
اس کام کو اہمیت دے کر آپ حضرات کے سامنے ہمارے سامنے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کا بہترین بدل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ ان حضرات کو نصیب فرمائے. اور اسی طرح اور بھی جتنے احباب آئے ہیں، علماء ہیں اور پڑھے لکھے دانشوران ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سارے آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا میں بھی اور بالخصوص ہماری مسجد کی کمیٹی کی طرف سے اور پورے ان 6 مسجدوں کی ذمہ داروں کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں فردن ہر ایک کا. اللہ رب العزت ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. جیسے آخر میں حضرت مولانا نے کہا کہ اخلاص نیت ہو اور صفوں میں اتحاد ہو، یہ آج کے ہمارے کام کا ایک مشن کا عنوان ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے حل کے لیے جیسے ہدایات یہاں سے دی گئی ہیں اور مسجد ون موومنٹ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہمیں رہبری اور گائیڈ لائنس بتائی گئی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی بڑے علماء ہماری نگرانی فرماتے رہیں گے اور ہمیں جا بجا مشوروں سے نوازتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. آخر میں ملتمس ہوں حضرت مولانا سید تنویر پرار صاحب ہاشمی دعوت برکاتہ صدر جماعت اہل سنت کرناٹک سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی دعائیں مستجاب سے اس مجلس کا اختتام ہو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. پروردگارا بندہ نوازا بیتیاں سرکار سازا بادشاہ یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا عزیز یا غفار. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما. مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. جانے انجانے میں ہونے والی خطاؤں کو درگزر فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی مسجد ون موومنٹ کے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی اس اجلاس میں کی گئی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی اس اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا انہیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے اسباب، وسائل اور ذرائع پیدا فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری کمزور اور ناتواں بازوؤں میں قوت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری گنہگار زبان میں تاثیر عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی مسجد ون موومنٹ کے اغراض و مقاصد میں کامیابی، کامرانی عطا فرما. مولا تبارک و تعالی اس کے اجلاس کے لیے جن احباب نے، نوجوانوں نے، ذمہ داروں نے، علماء نے مل کر کے محنتیں کی ہے مولا ان سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی بالخصوص امتیاز محبوب کو صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما، صفوں میں اتحاد عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو نفس کے شر سے بچا، شیطان کے مکر و فریب سے بچا. بالخصوص مولا تبارک و تعالی اسلامیہ نے ہند پر کرم فرما. اس ملک میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. مولا ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہوں، درگاہوں، آبادیوں کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی اس ملک میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، دستگیری فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اسی طرح ہمیں بار بار امت کی فکر کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم. حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیرہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.